Ya Habibi, Ya Rasuli, hear me a while, glimpse for a while how we have come to be here. Ya Habibi, Ya Rasuli, Ya Habibi, Ya Rasuli, Habibi, Rasuli. जलसे का नाजिम की हैसियत से ఇందులో క్యాసెట్ పెడతారు కదా మీరు పెట్టేది అది క్యాసెట్ సైజ్ ఎంత వచ్చింది బిస్మిల్లాహిర్ రహమానిర్ రహీం వల్ అస్రి ఇన్నల్ ఇన్సాన లఫీ ఖుస్ర్ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. अब मैं लदरी का मुख्तसरन तारीफ पेश करना चाहूँगा. तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो मालिक आज़िज़ समा अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद है. सही दीन हक को पहुँचाना है. इस्लाम के मुताल्लिक़ फैली हुई गलत फहमियों को दूर करते हुए इस्लाम की सही तालीमात को पहुँचाना हमारा मकसद है. हमारे इदारे के ज़रिए से छापे हुए पम्फलेट्स के ज़रिए हम लोगों तक कुरान और सही हदीस को पहुंचाते आ रहे हैं. हमारे डयास के ज़रिए कई सारे उम्मीदीन लोगों तक इस्लामी मालूमात कराते आ रहे हैं. सन 2013 अगस्त 24 को ब्रदर इमरान जो IREF के सदर है हमारे डयास पर शिरकत फरमा चुके हैं. इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद मस्जिद अमन में जमा. अब मैं एडवोकेट फैज सईद साहब को आज के उन्वान ईमान और आजमाइश पर रोशनी डालने की गुजारिश करता हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना. मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु. व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बाद. फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार. व क़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून. व क़ाल या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़ मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा. व क़ाल या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा. व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. व क़ाल अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल मजीद. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला. व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला इज़ा अहब्ब क़ौमन इब्तलाहुम. व क़ाल मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिब मिन्हु. अम्मा बाद. तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक़ और ज़ेबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है. और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर. अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप तमाम के सामने ऐलान किया गया था कि इंशाअल्लाह इस 2 रोज़ा प्रोग्राम के दूसरी नशिस्त में सेकंड सेशन में मैं आप तमाम के सामने एक बहुत ही जो है
اہم عنوان جس کا تعلق جو ہے ہمارے ایمان سے ہوتا ہے وہ ایمان اور آزمائش. اس پر کچھ باتیں رکھنے کی جو ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا. ہم دیکھتے ہیں آج کے اس زمانے میں جب مسلمان کسی چیز پر عمل کرتا ہے یا کوئی انسان، کوئی شخص، کوئی جماعت، کوئی فرد، کسی علاقے کے لوگ اسلام پر عمل کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر کچھ تکلیفیں، کچھ مصیبتیں، کچھ مصائب ان پر آتی ہیں، تو بہت سے لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کیا یہ واقعی میں ایمان والا تھا. اس لیے کہ ہمارے پاس ایک تصور ہے، یہ ہے کہ اگر ایمان والا ہے تو آزمائش نہیں ہونا چاہیے، مشکل نہیں آنا چاہیے، مصیبت نہیں آنا چاہیے، پریشانی نہیں آنا چاہیے. اور اگر ایمان والا نہیں ہے اس لیے مصیبت اور آزمائش میں پریشانی میں پھنسا ہوا ہے. مطلب ہم یہ تصور کرتے ہیں آج کے دور میں کہ اگر ایمان ہے تو آزمائش نہیں ہونا چاہیے اس کی. آزمائش کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آزمائش کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کو جب وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ اپنے ایمان میں سچے ہیں یا نہیں ہیں اس کے لیے کچھ ٹیسٹ لیتا ہے، امتحان لیتا ہے. اسے عربی زبان میں آزمائش کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب ایک مومن بندے کو آزماتا ہے تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے مصیبت اور پریشانی اگر آ رہی ہے تو پھر شاید اس کے ایمان میں کچھ کمزوری ہوگی. مسلمانوں کو خوب مال و دولت نواز دی، بڑی بڑی حکومتیں اور جاگیریں ان کے قبضے میں آ گئی، جس کی وجہ سے خوب مال و دولت کی ریل پیل ہو گئی. تو صحابہ رویا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے، سوچا کرتے تھے کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں تو ہمیں بدلہ نہیں دے رہا ہے جن چیزوں کے لیے ہم نے کوشش کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ہمارے کیے کا بدلہ دنیا میں دے دے رہا ہے. وہ یہ سوچ کے رویا کرتے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے جب وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور جب وہ ایمان لائے تو وہ آزمائے گئے، اور جب ان پر آزمائشیں آنا بند ہو گئی تو وہ اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرنے لگے، سوچنے لگے کہ وہ واقعی میں ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں. تو یاد رکھیں ایمان کا بہت 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 گہرا تعلق ہے آزمائش سے، اس لیے کہ بغیر ایمان آزمائش نہیں ہے اور بغیر آزمائش ایمان کا اعتبار بھی نہیں ہے. اس بات کو یاد رکھ لیجیے. اگر کسی کی آزمائش نہیں ہو رہی ہے تو اس کے ایمان کا اعتبار بھی نہیں ہے. آزمائش آ جائیں گی اس سے ڈر کر تو آخرت برباد ہو جا رہی ہے نا پھر اس کی. تو جب ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اس پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہم آزمائے جاتے ہیں. کیوں، کس حد تک، آگے انشاءاللہ میں پوری تفصیلات رکھوں گا کیوں آزمائے جاتے ہیں، کس حد تک، کیا لمٹ تک اللہ میں آزماتا ہے، کیا کیا چیزوں میں آزماتا ہے. وہ تمام باتیں اور کچھ ایسے لوگوں کے واقعات بھی رکھوں گا جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے آزمایا. دنیا میں ہمارے بھیجے جانے کا مقصد یاد رکھ لی آزمائش ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ ملک سورہ نمبر 63 اس کی آیت نمبر 2 تلاوت کی. اس میں اللہ کو اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائے تم میں کون ہے جو اچھے اعمال کر کے آتا ہے نا. تو پتہ چلا اس آیت سے دنیا میں آنے کا، بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ آزمائش. اللہ جی بات کر بیٹھیں گے، یہ بات یاد رکھ لیجیے. بہت سے لوگ بولیں گے ارے اب اپنے بہت اچھی بات پتہ چل گئی، ایمان لائے تو آزمائش ہوتی، ایمان چھوڑ دو. تو ایمان چھوڑ دو گے آزمائش نہیں ہوں گی، دنیا کامیاب ہو جائیں گی ہو سکتا ہے، لیکن آخرت مکمل برباد ہو جائیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو حدیث میں یوں فرمایا کہا کہ دنیا مومن کے لیے سجن ہے، قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. جیسا ایک آدمی جو جیل میں چلا جائے کیا اس کو آزادی ہوتی ہے جینے کی؟ نہیں. کھانا وقت پر، سونا وقت پر، کام وقت پر، کپڑے جو وہ دے پہننا پڑتا ہے جہاں وہ رکھے رہنا پڑتا ہے نا. تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، سجن ہے، لیکن کافر کے لیے دنیا جنت ہے. یاد رکھیے اس لیے کہ دنیا میں مومن ایک تو اللہ کے حکم کے مطابق حلال و حرام کے فرق کے ساتھ جیتا ہے، اور دوسرا ایمان لانے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو آزماتا بھی ہے. اور یاد رکھیے ایسے ایمان کا اعتبار بھی نہیں ہے جس میں اللہ رب العزت کی آزمائش نہ ہو. یاد رکھیے اور ایسا انسان سچا پکا مومن ہو بھی نہیں سکتا جس سے اللہ آزما نہ رہا ہو. اس لیے جب آزمائے نہیں جاتے تھے تو اپنے ایمان کے بارے میں سوچتے تھے کہیں میں کمزور تو نہیں پڑ گیا ہوں ایمان میں، کیا آزمائے نہیں جا رہا ہوں. اور آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ اگر کسی کو مصیبت آزمائش آتی ایمان کی وجہ سے، ارے تمہارے اعمال میں کچھ تو بھی گڑبڑ ہوں گی. ہم بولے تھے نا اسلام پہ مت چلو تو آزمائش آئیں گی. ہم بولے تھے نا حلال تجارت مت کرو مشکل ہوگی. ہم بولے تھے نا پردہ مت کرو یہ مسئلہ ہوگا. ہم نے کہا تھا نا داڑھی مت رکھو فلاں ہوگا. ارے میرے بھائی یہ تو آزمائش ہے. ایمان پر چلنے کے بعد یہ نہ ہوا تو پھر کیا فائدہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی پڑھی. اللہ رب العزت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنی حدیث کے الفاظ، ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ جب اللہ کچھ لوگوں سے، کسی گروہ سے، کسی بستی والے سے محبت کرتا ہے، اس کو آزماتا ہے، اس کا ٹیسٹ لیتا ہے وہ کتنا سچا ہے اپنے دعوے میں۔ حدیث کے الفاظ سنیے، ان اللہ تعالی، اللہ تعالی جو ہے بے شک، اذا احبا، جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، ابتلاہم، ان کو آزما کر، چیک کر کے دیکھتا ہے کیا وہ اپنے دعوے میں سچے ہے یا نہیں ہے۔ دوسری حدیث جو میں نے تلاوت کی صحیح بخاری کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، جب اللہ کسی کے لیے خیر کا معاملہ چاہتا ہے اس کو مصیبت میں ڈال کر آزماتا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے، جب مصیبت آتی ہے نا تو اس کے بعد خیر کا معاملہ ہونے والا، یہ بات طے ہے۔ صحابہ آزمائے گئے، صحابہ مصیبتوں میں مبتلا کیے گئے، اس حد تک آزمائے گئے کہ قتل کیے گئے، مارے گئے، جانوروں کو باندھ کے پیروں کو چیر دیا گیا، کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا، کسی کو سولی پر لٹکایا گیا، کسی کو پھانسی دی گئی، کسی کو قتل کیا گیا مختلف طریقوں سے۔ لیکن اس کے بعد ایک دورہ ایسا آیا، اللہ نے جب انہیں آزما لیا تو اس کے بعد اللہ نے جو ہے مصیبت میں ڈال دیا، ان کے ساتھ فراوانی کا معاملہ کر دیا۔ اس لیے کہ جب اللہ کسی قوم کے ساتھ خیر کا معاملہ چاہتا ہے، مصیبت دیتا ہے، اس آزمائش سے وہ قوم گزرتی ہے، اس کے بعد اللہ اس کے لیے خیر کے فیصلے کر دیتا ہے۔ پھر صحابہ کے بعد کے دور میں جو خیر کے فیصلے اللہ نے کیے اور ان کے اس کوششوں اور مشقت کی بنیاد پہ جو ہمیں آج فائدہ مل رہا ہے، یاد رکھیے یہ ایمان جو مجھے اور آپ کو ملا ہے، یہ ایک سجا ہوا دسترخوان کے جیسا ملا ہے۔ اس کو سجانے میں کیا کوشش کی گئی ہم کو نہیں پتا ہے۔ اس دستر پہ جیسا ایک دسترخوان ہوتا ہے، زبردست انداز سے سلاد جمائی ہوئی ہے، اور روٹیاں جمی ہیں، سالن جمع ہے، گلاس رکھے ہیں، پانی رکھا ہے، شربت رکھے ہیں۔ یہ جب دستر سجا ہوا تھا ہم آتے کھا کر چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں کیا پتا ہے اس دستر کو سجانے کے لیے کتنی کوششیں وہ صاحب خانہ، اس گھر کا مالک کرتا ہے۔ چیزوں کو خرید کے لانا، چیزوں کے لیے حلال کمائی کرنا، لا کر رکھنا، ہم تو صرف کھا کر جا رہے ہیں۔ تو صحابہ کی وہ کوششیں تھیں، وہ آزمائشیں تھیں، جس کے بعد اللہ نے ایسا خیر کا معاملہ کیا کہ آج 1400 سالوں کے بعد بھی ان کی اس آزمائش کے بدلے میں ہم لوگ ایک امن کی اور ایمان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ ان کی جدوجہد تھی۔ اگر وہ ہمارے جیسے لوگ ہوتے اور کہتے نہیں بھائی آزمائش ہے تو نہیں، ہم نہیں جا رہے، تو یقین مانیے اسلام ہم تک نہیں پہنچتا۔ اگر وہ ہمارے جیسے کوتا اور آلسی لوگ ہوتے نا، خود غرض جس کو بولتے ہیں، تو ایمان ہم تک نہیں پہنچتا۔ آج یہ ان کی قربانیاں تھی جس کے بارے میں جو حدیث کی، یہ جو حدیث کے الفاظ ہے، من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ خیر کا معاملہ جب کسی سے چاہتا ہے تو یصب من، اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ صحابہ مصیبت سے گزرے ہیں تو قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے دین اور ایمان کو انہوں نے دنیا میں پھیلا دیا۔ یاد رکھیے ایمان اور آزمائش کا بہت 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 گہرا رشتہ ہے۔ جب ایک ہوں گا تو دوسرا ضرور موجود ہوگا۔ ایمان آئے گا تو آزمائش آئیں گی۔ پچھلی قوموں کے واقعات اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایمان لائے، آزمائے گئے۔ آگے آئیے، اللہ رب العزت نے ہمارے پیدائش کا مقصد اور امتحان کے طور پر اللہ رب العزت ہمیں اچھے اور برے حالات سے آزماتا ہے۔ اللہ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اور آیت نمبر 35 میں فرمایا اور کہا، وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ ہم بطریق امتحان، ہم ٹیسٹ کرنے کے لیے، تم لوگوں کا ایمان کا امتحان لینے کے لیے، اللہ نے فرمایا بالشر والخیر، تم کو شر سے، فتنے سے اور خیر سے آزماتے ہیں۔ آزمائش صرف تکلیف دینی ہوتی ہے، ادر کی خیر سے بھی اللہ آزماتا ہے۔ امن و امان والے ملک ہمیں دے دیا، خیر ہے۔ اچھی زندگی دی، خیر ہے۔ روپیہ، مال، دولت، اولاد دی، خیر ہے۔ یہ آزمائش ہے، لیکن یاد رکھیے اگر اس کا صحیح استعمال نہ ہوا تو اللہ اس خیر کو شر سے بدل دیتا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک ہیں گزار بنے، جب اللہ کی شکر گزار لوگ نہیں بنتے تو اللہ پھر شر بھیج دیتا ہے، یاد رکھیے، ہے نا۔ تو امن و امان والے ملک یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر اس کا ہم نے صحیح فائدہ نہیں اٹھا اسلام پر عمل کر کے اور اس کی دعوت و تبلیغ کر کے، تو اللہ کہیں رحم کرے ہم پر، ہمارے حالات نہ بدل دے اور خیر کو شر سے رکھے۔ ایمان اور آزمائش یہ ایک بہت اٹوٹ ان کا رشتہ ہے اور ایک کے بغیر دوسرا بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب مجھے اور آپ کو ایمان والے کو آزماتا ہے تو اس کا بدلہ اسے دیتا ہے، یاد رکھیے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ خالی آزمائے جائیں گے تو کچھ نہیں، آزمائش کا بدلہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، مومن کا
معاملہ بڑا عجیب ہے، عجیب کے لیے ٹھیک اچھا ہے، اور جب اللہ رب العزت کو شر دیتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کے اس شر پر صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر۔ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جب اللہ اسے اپنی نعمت دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے، اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے، اور یہ معاملہ مومن کے سوا دوسرے کا نہیں۔ یاد رکھیں اس آزمائش کی وجہ سے جو دنیا میں جس آزمائش میں سے وہ گزرتا ہے، سبحان اللہ، کتنا بڑا فائدہ ہے نا آزمائش کا، کہ آزمائش سے انسان گزرتا ہے، فائدہ یہ اٹھاتا ہے کہ آخرت سنور جاتی ہے۔ کیا فرما رہے آپ؟ اللہ مومن کو آزماتا ہے، اس کی یہ معاملہ مومن کے سوا دوسرے کا نہیں۔ یاد رکھیں اس آزمائش کی وجہ سے جو دنیا میں جس آزمائش میں سے وہ گزرتا ہے، سبحان اللہ، کتنا بڑا فائدہ ہے نا آزمائش کا، کہ آزمائش سے انسان گزرتا ہے، فائدہ یہ اٹھاتا ہے کہ آخرت سنور جاتی ہے۔ کیا فرما رہے آپ؟ اللہ مومن کو آزماتا ہے، اس کی جان میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اور وہ صبر کرتا ہے، روز قیامت جب اللہ سے ملتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے، اس لیے کہ اللہ اس آزمائش کے بدلے اس کے گناہ معاف کر چکا ہوتا ہے۔ تو اللہ جب ہمیں آزماتا ہے تو اس آزمائش کا مجھے اور آپ کو بہترین دنیا میں اور بہترین آخرت میں، یاد رکھیے، بدلہ بھی ملتا ہے، بدلہ بھی ملتا ہے۔ اب آئیے، اللہ تعالیٰ جس کا جتنا ایمان بلند ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کو آزماتا ہے، یاد رکھیں۔ جیسے کہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، سب سے زیادہ انسانوں میں جن لوگوں کو اللہ آزماتا ہے، پھر سے سنیے، سب سے زیادہ انسانوں میں جن لوگوں کو اللہ آزماتا ہے وہ انبیاء ہوتے ہیں، انبیاءوں کی جماعت، رسولوں کی جماعت، نبیوں کی جماعت، سب سے زیادہ اللہ نے آزماتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کو آزماتا ہے جو علماء حق ہوتے ہیں، ایسے عالم دین جو ہر زمین اور زمانے میں چاہے کتنا ہی سامنے فتنہ ہو، حق بولتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے فرماتے ہیں دنیا میں ایمان کے مطابق لوگ آزمائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ انبیاء آزمائے جاتے ہیں، اس کے بعد علماء حق آزمائے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان میں سے کچھ کو اتنا آزمایا کہ جس میں کیڑے پڑ گئے لیکن پھر بھی اللہ کی ناشکری وہ نہیں کرتے تھے، اور کچھ کو بیماریوں سے اتنا آزمایا کہ جس میں کیڑے پڑ گئے، اور ایسی غربت سے، غریبی سے آزمایا کہ پہننے کو ٹاٹ کے کپڑے کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن اس حال میں بھی وہ اتنے خوش رہتے تھے کہ تم صحابہ کو آپ نے کہا تم فراوانی میں اللہ جب نعمتیں دیتا ہے جتنے خوش تم نہیں ہوتے ہو اس سے زیادہ خوش یہ انبیاء اور علماء حق ہوا کرتے تھے جب اللہ انہیں آزماتا تھا، اس لیے کہ یہ جانتے تھے جتنا ایمان ہوگا اتنی آزمائش ہوں گی، اور اگر آزمائش ہو رہا دو، آج ٹرین کے اندر ٹکٹ چیک کرنے والا فوٹو آئی ڈی چیک کرتا ہے، لیکن آپ بھی اس کی گواہی دیں گے جب فوٹو آئی ڈی چیک نہیں ہوتے تھے نا تو بہت سارے مسلمان کیونکہ اسلام کے ہوتے نا، ساگر، سمیر، تاکہ پتہ نہ چلے میں کون ہوں، سورج شکل سے تو پتہ ہی نہیں چلتے تھے، لیکن نام سے بھی مطلب اتنے کمزور ہو چکے ہیں ہم کہ ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کسی کو پتہ چلے میں مسلمان ہوں، اس لیے کہ کہاں آزمائے جائیں گے اس کی وجہ سے۔ اور یہاں صحابہ کی جماعت، انبیاء کی جماعت کو دیکھیے، یہ ایمان میں اتنے بلند تھے کہ ایسے آزمائے گئے کہ بیماریاں ایسی بیماری کہ کیڑے پڑ گئے لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، غربت ایسی غریبی کہ ٹاٹ کا کپڑا تھا لیکن اتنے خوش ہوا کرتے تھے اس حال میں، کیونکہ جانتے تھے ایمان کی دلیل آزمائش ہے اور آزمائش کی دلیل آخرت میں بدلہ ہے، اتنے خوش ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول نے کہا تم اتنے مال و دولت فراوانی میں جتنے خوش نہیں ہو نا، یہ اتنے خوش ہوا کرتے نا آزمائش میں۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان کے اعتبار سے آزماتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اسی کو آزماتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے ابتلاہم، اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، کسی اور کو نہیں ڈالتا ہے، ورنہ کئی کافروں کی زندگی دیکھ کر ہم پریشان نہ ہو جائیں، ارے یہ اتنے خوش کیسے رہتے ایمان نہیں لائے تو وہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ایمان نہیں لائے تبھی تو خوش رہ رہے ہو، ایمان لانے والے کے ساتھ آزمائش تو ہونا ہی ہے، فطرت ہے، سنت ہے اللہ کی، اللہ کا طریقہ ہے یہ۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہم نے فرمایا اللہ جب کسی قوم کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے اس کو اللہ کیا کرتا ہے؟ آزماتا ہے۔ اب اللہ کتنا آزماتا ہے ہمیں؟
कहीं ऐसा तो नहीं अल्लाह हमको बहुत ज़्यादा आजमा लेगा। लोग सोचते हैं अल्लाह हर इंसान को उसके ताकत के मुताबिक आजमाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 286 में फरमाता है और कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी नफ्स को उसके बर्दाश्त की ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी नफ्स को उसके बर्दाश्त की ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता। तो अगर मेरी और आपकी आजमाइश हो रही है तो जान लीजिए इतनी ताकत है तभी हो रही है। बहुत से लोग जब अल्लाह आजमाता है तो जज़ा और फज़ा करते। जज़ा फज़ा क्या माना होता है? रोते धोते और पलाते ही कि अल्लाह हमारे साथ क्या, हमने क्या किया। वो लोग तो सब कुछ करके बाद उनको नहीं आजमाता, हमको ही आजमाता। उनको इतने बच्चे, उनके बच्चों को कुछ नहीं होता, हमारे बच्चों में आजमाइश आती, फला है। इस तरह से जज़ा और फज़ा करता है। मोमिन ऐसा नहीं करता, इसलिए कि मोमिन जानता है अगर अल्लाह ने बीमारी दी है, औलाद को मौत दी है, तिजारत में कमी दी है, माल कम हो गया है, ज़िंदगी में जो बीमारियां कर दी है और ये ईमान की वजह से है, तो ये मेरी आजमाइश है और मैं आखिरत में इंशाअल्लाह इसका बदला पाने वाला हूँ। समझ रहे हैं बात? तो मोमिन खुश होता है। तो मोमिन को अल्लाह कितना आजमाता है? जितनी उसकी ताकत होती है। अब एक बहुत बुनियादी सवाल, अल्लाह क्यों आजमाता है हमको? अक्सर लोग पूछते हैं अगर हम मुसलमान हैं तो फिर अल्लाह क्यों आजमाता है? अगर समझ लीजिए, मैं एक मिसाल देता हूं, मैं आपके शहर में नया आया हूं। मैं आपके शहर में आकर आपसे कभी मिलूं और कहूं कि देखिए मैं औरंगाबाद शहर से आया था, अचानक आते बड़ी मुश्किल में पड़ गया, तो लिहाजा मेरे पास एक जेब में से टुकड़ा निकालता हूं पीले रंग का। मेरे पास ये पीला टुकड़ा है जिसको मैं सोना कह रहा हूं, सोना है। आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मेरी शख्सियत पे भरोसा कीजिए और मार्केट रेट से कोई 10-20 टके कम देकर खरीद लीजिए मुझसे। 24 कैरेट का ओरिजिनल है। तो क्या मेरे इस बोलने पर आप खरीद लेंगे मुझसे वो टुकड़ा? अगर हाँ कहते तो मैं अभी पीले टुकड़े लेके आपके पास पहुंच जाता हूँ। आप क्या बोलेंगे? नहीं बात ठीक है, हमको समझ में आ रहा आप मुसीबत में, जरा सुनार के पास चल के क्या कर लेते, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं मैं, मेरे पे एतमाद नहीं है कि आपको मैं तकरीर दिया ना 2 दिन आके आपके शहर में, फिर भी मेरे पे भरोसा नहीं करेंगे क्या आप? अरे भरोसा तो है फैसला आप पे, लेकिन फिर भी क्या करेंगे? चेक करा लेंगे, है ना? है नहीं है? तो आप मुझे क्या करते हैं? आजमाते हैं। जब मैं दावा करता हूं एक पीली चीज को कि ये सोना है, आप मुझे आजमाते हैं क्या मैं अपने दावे में सच्चा हूं। तो उसी तरह जब हम ईमान वाला होने का दावा करते हैं, अल्लाह भी आजमा कर देखता है क्या सच्चा है क्या अपने दावे में। समझ रहे हैं बात को? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका जवाब खुद अपनी किताब कुरान में दिया। और याद रखिए, जब मोमिन को अल्लाह आजमाता है, क्यों आजमाता है मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। जब मोमिन को और हमको अल्लाह आजमाता है, हमें सब्र करना चाहिए। सब्र करने का आजमाइश पे ऐसा बड़ा बदला है, क्या बताऊं आपको मैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन निसाई की हदीस है, आपने फरमाया कहा जब अल्लाह किसी मोमिन बंदे को उसकी चहीती चीज उससे छीन कर आजमाता है। एक रिवायत में अल्फाज है औलाद छीन कर, एक रिवायत में अल्फाज है उसकी आंखें छीन कर, बीनाई छीन कर। बीनाई बहुत चहीती चीज होती है, औलाद बहुत चहीती चीज होती है। क्या फरमाया? जब अल्लाह किसी मोमिन को उसकी चहीती चीज छीन कर आजमाता है और इस आजमाइश पर, तकलीफ पर, चीज के खोने पर, औलाद के मरने पर, आंखों के जाया होने पर मोमिन सब्र करता है और अल्लाह से अजर तलब करता है, तो इस शख्स का बदला रोज़े क़यामत सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं होगा। बीनाई हो चाहे उसकी औलाद हो और अल्लाह से अजर तलब करता है, तो रोज़े क़यामत सिवाय जन्नत के इसका और कोई बदला नहीं मिलेगा। तो क्या मैं और आप नहीं चाहते कि हम रोज़े क़यामत अल्लाह से किसी मुसीबत के बदले जन्नत हासिल करें? लेकिन आज हम देखते हैं ज़र्रा बराबर भी अगर अल्लाह आजमाता है तो हम में से बहुत सारे लोग तकदीर को कोसना शुरू कर देते हैं। हमारा ही घर मिला था क्या अल्लाह को? हमारा ही बेटा मिला था क्या? मेरी बेटी मिली थी क्या? हमारे साथ ही ये होना था क्या? दूसरों के पास तो इतना पैसा, वहाँ चोरियाँ नहीं होती, हमारा घर ही मिलता है चोरों को चुराने के लिए। अल्लाह को चाहिए ना, देखना चाहिए ना, हम वैसे गरीब हमारे घर में फिर चोरी हो जा रही है ना। तो ये आजमाइश है, याद रखिए, ये आजमाइश है। और इन आजमाइश को जब अल्लाह चाहिए चीज़ को छीन लेता है और मोमिन बंदा सब्र करता है, अल्लाह से अजर तलब करता है, रोज़े क़यामत सिवाय जन्नत के इसका कोई बदला नहीं है। अब आइए, अल्लाह हमें क्यों आजमाता है? इस सवाल का जवाब हम कुरान से देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 2 से लेकर 3 में अल्लाह फरमाता है अलिफ लाम मीम। ये हर्फ़ मुक़त्तआत है, अलिफ लाम मीम। अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून।
بہت زبردست بات اللہ نے کہی سورہ عنکبوت میں. اور اس آیت کے شان نزول کے تعلق سے مفسر لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب صحابہ جب ان پر آزمائشوں کا دور گزر رہا تھا، مشرکین تکلیفیں پہنچا رہے تھے، قتل کر رہے تھے، اپنے شہر سے ان کو بھاگنا پڑ رہا تھا، تو کچھ صحابہ کو لگا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے غلط ہو رہا ہے، اور ہم اللہ کے رسول سے گزارش کریں کہ اللہ سے دعا کیجیے اور ان کافروں پر ظالموں پر آسمان سے آفت نازل ہو اور ہم بچ جائیں. جب آ کر اللہ کے رسول سے گزارش کی تو یہ آیتیں نازل ہوئی صحابہ کو بتانے کے لیے کہ یہ تو تمہارا امتحان ہے. اللہ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے صرف اس بات کے کہنے پر کہ ہم ایمان لائیں؟ احسب الناس، لوگ گمان کر رہے ہیں، ان یترکوا، کیا اللہ انہیں یوں ہی چھوڑ دے گا صرف ان یقولوا، اس کہنے پر کہ وہ ایمان لائیں؟ آگے اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، حالانکہ اس سے پچھلی قوموں کو کیا وہ دیکھتے نہیں ہم نے کیسے آزمایا؟ جب وہ ایمان لائے کیسی تکلیف ان کی تھی تاکہ ان کے ایمان کھوٹا یا کھڑا آزمائے. قبلہم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ فرق کر دے تم میں کون ہے سچا ایمان لانے والا اور فرق کر دے کون ہے جھوٹا ایمان لانے والے میں. تو اللہ سچے اور جھوٹوں کے فرق کے لیے مجھے اور آپ کو آزماتا ہے. تو ہم کیا یہ سوچ بیٹھے کہ اسلام اور مسلمان ہونا بس ہمارے لیے کافی نہیں؟ ہمیں آزمایا جائے گا، کڑا آزمایا جائے گا. یاد رکھیں ہر دور اور زمانے میں اللہ نے لوگوں کو آزمایا جنہوں نے ایمان کی بات کی. آج میں اور آپ اس دور میں ایمان کی بات کرتے ہیں، آزمائش آئیں گی، آزمائشوں پر مجھے اور آپ کو صبر کرنا ہے، اللہ سے بدلہ طلب کرنا ہے، اور تقدیر کو کوسنا کاٹنا جزا فضا رونا دھونا نہیں ہے بلکہ اللہ سے اجر طلب کرنا ہے. تو اللہ نے کہا لوگ یہ سمجھتے ہیں کیا صرف ایمان لانے کے بولنے پر ہم بچ دیں گے؟ ہم نے بہت کڑا آزمایا تم سے پہلے لوگوں کو. آگے ایک آیت میں جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 214 دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم لوگ صحابہ، یہ آیت چونکہ صحابہ پر آئی تھی، کیا صحابہ یہ چیز گمان کر بیٹھے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم جنت میں بس یہیں چلے جاؤ گے؟ اللہ فرماتا ہے ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تو تمہیں ہم نے پچھلے لوگوں کے جیسا کہاں آزمایا ہے. کیا تم یہ سوچتے ہو تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ اور سبحان اللہ، اللہ ان لوگوں پر رحم کرے، انہیں اچھا بدلہ دے. ہم دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جن لوگوں نے ان پر ایمان لایا تھا ایسے آزمائے گئے کہ رومی بادشاہ جو کافر تھے اس زمانے میں، ابھی وہ عیسائیت قبول نہیں کیے تھے، رومی بادشاہ جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ایسی سزائیں دیتے تھے اگر سنے تو آنکھ پر کاٹے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کو روم لے جایا جاتا، اٹلی کا جو شہر ہے، اس شہر میں بھوکے شیروں کو رکھا جاتا جو مہینہ مہینہ بھر بھوکے رہتے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے جیسے اسٹیڈیم کے جیسا، جسے کولوسیم کہتے ہیں، لوگ جمع ہوتے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو بیچ میں رکھا جاتا. سوال ہوتا ایمان چھوڑتے ہو عیسیٰ پر اور واپس لوٹتے ہو کفر پر؟ وہ کہتے ہرگز نہیں. بھوکے شیروں کو چھوڑ دیا جاتا، شہر کی پوری آبادی بیٹھ کر اور جمع ہو کر دیکھتی، بھوکے شیر آ کر ان کو نوچ کر کھا جاتے، لیکن وہ چیز ان کو ایمان سے نہیں کرتی. وہی تو بات فرمائی جا رہی ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو جنت میں ہی چلے جاؤں گے جبکہ تمہیں ابھی آزمایا نہیں گیا؟ اسی طرح آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو رومی ایسی تکلیف دیتے کہ انہیں کرسی پر بٹھا کر ہاتھ باندھ دیے جاتے، اور کرسی لوہے کی ہوتی، کرسی کے نیچے آگ لگا دی جاتی اور کہا جاتا ایمان چھوڑتے ہو یا باقی رکھتے ہو. اندازہ لگائے کس قسم کی تڑپ کی ایک انسان کی موت ہوگی جب اسے کرسی پر جس کے نیچے آگ ہو. آج کے زمانے میں لیجیے کہ ایک استری جو چالو اور اس پر آپ کو بٹھا دیا جائے کیا حال ہوگا، لیکن وہ چیز بھی ان کو ایمان سے نہیں پھیرتی، ٹس سے مست نہیں ہوتے ہو. تو اللہ نے کہا کہ ابھی تو ہم نے تمہیں پچھلوں کی طرح کہاں آزمایا. جب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ایمان لاتے، تاریخ گواہ اس پر، تاریخی حوالے ملتے ہیں کہ رومی بادشاہ یہ سزا دیتی کہ ایک انسان کو اس کے ہاتھ پیر باندھ دی جاتے، بٹھایا جاتا اور ایک نشتر لے کر، نشتر سمجھتے آپ، چاقو چھری، ایک نشتر لیا جاتا. نشتر اس کو کہتے ہیں جس سے جراح ڈاکٹر آپریٹ کرتا ہے کسی چیز کو. نشتر لیا جاتا اور ان کا سینہ زندہ انسان کا کاٹا جاتا. انسان اپنے دل کو دھڑکتے ہوئے خود دیکھ سکتا اپنی آنکھوں سے
چونکہ انسان کا سینہ چاک کرنے سے موت نہیں آتی ہے اس کو، وہ زندہ ہوتا ہے تب تک۔ اور آج ہمارا کیا معاملہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ اسلام گھر بیٹھے پلیٹ میں سجا سجائے مل گیا ہے نا، رتی برابر قربانیاں دینے کو تیار نہیں ہے۔ اسلام کے خلاف ایک اپنا نظام ہم نے کھڑا کر دیا ہے، جس دین کے لیے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، اس دین کو جو تحفے کے طور پہ ہمیں ملا، آج اس دین کے خلاف ہم نے پیرلل دین اور ریلیجن کھڑا کر دیا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے اور ہم اپنے سماج کے مطابق یہ کرتے ہیں۔ مثالیں دوں، اسلام کہتا ہے تجارت بغیر سود کے ہوں گی، ہم نے ایک پیرلل دین کھڑا کیا، نہیں ہم سود کے اوپر ہی کریں گے۔ وہ لوگوں نے قربانیاں دی اپنی جان کی اس دین کے لیے، کیا یہ احساس باقی نہ رہا؟ اللہ اگر ہم کو گرفت میں لے لینا ان گناہوں کی بنیاد پر تو ہم زمین پہ چل پھر بھی نہیں سکیں گے۔ اسلام نے کہا کہ یہ اخلاق ہوتے ہیں ایک مومن کے، یہ اخلاق اپنا، اس کے مقابل ہم نے اپنا ایک طریقہ نکالا اخلاق کا اور ادب کا جو ہمارا بنایا ہوا ہے۔ آپ بولیں گے اخلاق میں کہا ہم نے کوئی چیز بنائی، ٹھیک ہے دوسرے کاموں میں تو ہم کر لیتے ہیں۔ اسلام جو یہ کہتا ہے کہ انسان نے دوسرے کو سلام کرے، کیا آج ہم سلام کرتے ہیں دوسرے کو؟ صرف جان پہچان والوں کو کرتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے سلام جو ہے کیا جائے گا لیکن جھک کر نہیں، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکا جائے گا۔ کیا ہم نے پیرلل سسٹم نہیں بنایا؟ جھک کر سلام کرو، پیٹ میں ڈالو، منڈی جھکاؤ، فرشی سلام کرو۔ اخلاق کا اپنا سسٹم نہیں ہے ہمارا۔ اسلام کہتا ہے کہ حلال کھانے تم کہیں بھی کھا سکتے ہو، مانگ کر بھی کھانا جائز ہے۔ ہم بچوں کو سکھاتے کہیں گئے نا کھانا نہیں کھانا کوئی دے تو بیٹا، ہمارا اپنا سسٹم ہے نا، ایجاد کیا ہوا۔ اسلام کہتا ہے مومن بلا تکلف کھاتا ہے، بھوک لگنے پر کھاتا ہے، اور جب بھوک نہیں ہو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آج کیا تکلف کے بغیر کھانا کھاتے ہیں؟ دفتر میں بیٹھ کے ایک نیوالا کھاتا خالی، وہ تو بس سامنے والا ڈالا تو ہی لیتا، تکلف۔ تو اخلاق کا اپنا ایک سسٹم ہے ہمارا، اسلام نے دیا کہ آج شادی اور بیاہ میں اپنا ایک ہم نے سسٹم نہیں نکالا پیرلل۔ یہ صحابہ نے اور ان لوگوں نے جنہوں نے جانے دی اس دین کے لیے، قیامت دن کیا سوچیں گے ہم کو دیکھ کہ نکاح یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے 4 شرط ہے صرف، ولی راضی ہو، باپ راضی ہو، 2 گواہ ہو، ایجاب اور قبول، لڑکی کو لڑکا پسند، لڑکی کو لڑکی پسند، اور چوتھا مہر طے ہو جائے، نکاح ہو گیا۔ کیا آج ہمارے نکاح ان 4 شرطوں پہ ہوتے؟ ہمارے نکاح میں تو 40 اور 400 شرط لگاتے ہیں ہم۔ کیا ہم نے اللہ کی دین کے خلاف ایک پیرلل سسٹم نہیں کھڑا کیا؟ ان صحابہ کی، نبیوں کی قربانی کے خلاف کیا ہم عمل نہیں کر رہے؟ اور آخرت میں بدلہ بھی چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرتے اللہ پھر مصیبت کیوں دیتا ہے؟ یہ تو آزمائش نہیں، سزا اللہ کی طرف سے آج ہم کو۔ اور آزمائش اور سزا کا فرق کیا معلوم آپ کو؟ آزمائش اور سزا کا فرق یہ اللہ کے، یہ آزمائش اور اللہ کے عذاب کا فرق صرف اتنا ہے کہ آزمائش ایمان پر چلنے سے آتی ہے اور عذاب دین کو چھوڑنے کی وجہ سے آتا ہے۔ اب اپنے آپ کو ہم آزما لیں، آزمائش ہے یہ سزا ہے، آزمائش ہے یہ اللہ کی طرف سے سزا اور عذاب ہے ہمارے اوپر۔ دین پر چل رہے تکلیف آ رہی آزمائش، دین کو چھوڑ رہے اور تکلیف آ رہی اللہ کی طرف کی سزا ہے۔ تو کہا تم کیا یہ سوچتے ہو یوں ہی چھوڑ دی جاؤں؟ ہم نے تو پچھلی قوموں کو بڑا آزمایا۔ کیسے آزمایا؟ مستہم البأساء والضراء، سخت سے سخت بیماریوں سے آزمایا، سخت سے سخت غریبی سے آزمایا، بیماریاں دی، غربت دی، وزلزلوا، اور ایسی بیماریاں اور ایسی غربت دی، اللہ فرماتا ہے وزلزلوا، کہ وہ ان بیماریوں میں اور اس غریبی کی وجہ سے ہل گئے، زلزلہ بولتے ہیں نا، وہ زلزلوا، ہل گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، حتیٰ کہ ان کے انبیاء اور ایمان والے اللہ سے کہہ بیٹھے اے اللہ اب تیری مدد کب آئیں گی اس غربت کے، اس ظلم اور اس بیماری کے خلاف۔ متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، اے لوگوں سن لو اللہ کی مدد تم سے بہت قریب ہے۔ سمجھ رہے آپ بات؟ ایمان بڑی اہم چیز ہے اور ایمان کے بدلے میں انسان آزمایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 155، میں سمجھتا ہوں قرآن کی جو آیت سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے نمازوں میں وہ یہی آیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے یار؟ امام صاحب اکثر نمازوں میں پڑھ لیتے ہیں۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم ضرور تمہیں کچھ چیزوں سے آزمائیں گے۔ کیا کیا؟ من الخوف، سب سے پہلی آزمائش ڈر سے دشمن کے، والجوع، اور بھوک سے،
وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کمی سے نفسوں کی مطلب جان کی کمی سے، موت سے، اولاد کی کمی سے، اور ثمرات باغات لگے ہیں اچانک بارش آتی خرابت ہے، آزمائیں گے تمہیں پھلوں کے نقصان سے، فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو ان تکلیفوں پہ صبر کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا، اور جب ان پر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو انہی لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے ان کی نوازشیں اور رحمت ہو کے رہیں گی، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں۔ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، مبتلا کریں گے تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دشمن کے ڈر سے، وَالْجُوعِ، اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کمی سے مال کی، جانوں کی، اولاد کی اور پھلوں کی۔ تو خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو کہ جب مصیبت آتی تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو سمجھتے کو مر گیا تو خالی پڑھنا ہے، نہیں، کسی مصیبت اور مال اور جان اور چیز کے کھونے اور نقصان پہ یہ دعا پڑھنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ تیری طرف سے چیز آئی تھی، لوٹ کر تیری ہی طرف چلے گئی، مال دیا تھا لے لیا، اولاد دی تھی تو نے لے لیا، چیز دی تھی کھو گئی، جان دی تھی چلی گئی، صحت دی تھی گم گئی، کھو گئی، بیمار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بشارتیں ایسے لوگوں کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص کسی نقصان پر، کسی کی موت پہ نہیں کہا، نقصان زندگی کا، جان کا، صحت کا، اولاد کا، تجارت میں کمی، کوئی بھی نقصان، جس نقصان پہ، گاڑی کو کسی نے آ کے مار دیا آپ کے، نقصان ہو گیا، کسی نقصان پر یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم تیری طرف سے آج تیری طرف لوٹ کر جانا ہے، اس نقصان کا مجھے بہترین بدل دے، اللہ اس سے اچھی بدلے میں چیز اس کو دے دیتا ہے۔ اور ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات سن لی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان کے شوہر کا انتقال ہوا، آپ نے صبر کیا اور کیا پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہم تیری طرف سے آئے تھے، تیری طرف لوٹ کے جانا ہے، اس شوہر کی موت کے نقصان کا مجھے بہترین بدلہ دے اس دنیا میں۔ اللہ رب العزت نے چونکہ نبی کی بات سن چکی تھی، ایمان تھا، دعا کی، آپ نے عدت گزاری اپنی 4 مہینے اور 10 دن، اور آپ یقین جانیے ایک ایسی شخصیت کا آپ کو رشتہ آیا کہ اس سے اچھا انسان دنیا میں کو ہو ہی نہیں سکتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو رشتہ بھیجا، آپ نے ہاں کہی اور آپ امہات میں شامل ہو گئی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا امت کی ماؤں میں سے ایک ماں ہے ہماری۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا ملا ان کو؟ ایسا شوہر یہ قیامت تک کس کو نہیں مل سکتا، ایسا شوہر ملا۔ دیکھ رہے ہیں صبر کرنے کا فائدہ، نقصان کے اوپر صبر کرنا، جزا فضا نہیں کرنا، تقدیر کو نہیں کوسنا، کر کے دیکھیے ایسے ایسے فائدے ملیں گے، چونکہ وہ آزمائش تھی، شوہر کا مر جانا ایک بیوی کے لیے آزمائش ہے، اس لیے کہ وہ اس کے کما کے لا کے دینے والا ہے، اس کے بچوں کا سہارا ہے، وہ چھن گیا، لیکن انہوں نے سن رکھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھنے سے اللہ دیتا ہے، اللہ نے دیا، ایسا رشتہ دیا کہ قیامت تک کسی کو نہیں آ سکتا۔ سمجھ رہے آپ؟ تو مومن کو آزمائش پر صبر کرنا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کا ایک وفد، ایک جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول بہت ہو چکا، بہت تکلیفیں آ رہی، بہت آزمائے جا رہے ہیں، دعا کر دیجیے، جیسے قوم نوح ڈوب گئی ہلاک ہوئی، قوم عاد اور سمود ہلاک ہوئی، بس دعا کر دیجیے یہ ہلاک ہو جائے قوم، اس لیے کہ بہت ہو گیا۔ اللہ کے رسول کعبے سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، مکے کا ابتدائی دور تھا، آپ ٹیکے سے اٹھے اور کہا جب تم سے پہلے لوگ ایمان لاتے تو آرے سے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے لیکن وہ ایمان سے باز نہیں آتے، جب تم سے پچھلے ایمان لاتے تو زندہ انسان کی آنکھ پر لوہے کے کنگے چلائے جاتے جس سے اس کی کھال، سکن، جلد نکل کر آ جاتی، جسم سے الگ ہو جاتی، لیکن وہ چیز بھی ان کو ایمان سے نہیں پھیرتی۔ صحابہ سمجھ گئے اور خاموشی سے لوٹ کر چلے گئے۔ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ ایمان بغیر آزمائش کے قابل قبول نہیں ہے میرے بھائی۔ تو کسی کو اگر آزمائش میں دیکھو نا، اس کے دین کی وجہ سے جو تکلیف آتی ہے وہ آزمائش ہے، اور دین کو چھوڑنے سے جو تکلیف آتی ہے وہ عذاب ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کے دین پہ چلنے سے کوئی تکلیف آتی ہے
وہ آزمائش مذاق مت سمجھیے، اس کا بدلہ ملنے والا، اس لیے کہ اللہ اسے محبت کر رہا ہے اس لیے تو آزما رہا ہے، اس کے بعد خیر چاہتا ہے اس لیے تو آزماتا ہے۔ اب آئیے قرآن کی روشنی میں کچھ آزمائش کے واقعات دیکھتے ہیں، اس لیے کہ اگر واقعات کی روشنی میں یہ بات سامنے نہ آئی تو بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آئیے قرآن کی روشنی میں اور سیرت نبوی سے کچھ واقعات بھی رکھتا ہوں، لوگ کیسے آزمائے گئے، کیسے آزمائش میں ٹکے اور کیسے کھڑے نکلے، اللہ نے کیا دے دیا ان کو اس کے بدلے میں، تاکہ ہمارا جوش اور ایمان بھی جاگے، جذبہ بھی جاگے کہ اگر کل کو اللہ ہمیں آزماتا ایمان کی وجہ سے یا ایمان پر چلنے سے کوئی تکلیف آتی ہے تو اس تکلیف کو ہم برداشت کریں، یہ نہیں کہ بس اللہ ہمارے ساتھ ہم جزا پسند، برداشت کریں۔ آئیے واقعہ سنیے اصحاب اخدود کا، سورہ نمبر 85 سورہ بروج، اس کی آیت نمبر اللہ رب العزت نے 4 سے لے کر 8 میں ایک واقعہ بیان کیا، بڑا پیارا واقعہ ہے، آزمائشوں کا، آزمائشوں میں کھڑے اترنے کا اور اللہ سے بدلہ پانے کا، ایسا واقعہ، یہ واقعہ ایسا یونیک، ایسا اپنے آپ میں ایک ایسا واقعہ ہے کہ ایسے واقعوں کی مثال بہت کم ملتی ہے دنیا کی تاریخ میں، بہت پیارا واقعہ ہے۔ اللہ نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود، کہ خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے۔ آگے فرمایا الناری ذات الوقود، اور وہ ایک آگ تھی تند اور تیز، بہت زیادہ بھڑکیلی آگ، اذ هم علیہا قعود، کہ لوگوں نے جگہ جگہ گڑھے کر کے اس آگ کو جلایا تھا، وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ گواہ تھے کہ وہ مومنوں کے ساتھ جو کام کر رہے تھے انہیں اس گڑھوں میں آگ کے جلا رہے تھے، اس کو دیکھ رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور ان ایمان والوں کا کیا قصور تھا، صرف قصور یہ تھا کہ ایمان لائے تھے اس اللہ پر جس کی تعریف ہمیشہ کی گئی ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا کہ جلائے جا رہے تھے مومن لوگ اور دیکھ رہی تھی قوم بیٹھ کر، اس قوم کو اصحاب اخدود کہا، گڑھے والے لوگ جن کو جلایا گیا، ان کا گناہ صرف یہ تھا، ان کا جرم جو لوگوں نے ثابت کیا یہ تھا، ایمان لائے تھے اپنے رب کے اوپر۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون لوگ تھے، یہ کون سی قوم تھی، کیوں آزمائے گئے ایسے کہ ان کو گڑھوں میں جلایا گیا ایمان لانے کی وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کیا، حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں آتی ہے، حدیث کے الگ الگ جملے آتے ہیں، میں نے ان جملوں کو جوڑ کر ایک کہانی کے جیسا بنایا تاکہ ترتیب میں آ جائے، ایک حدیث میں کچھ الفاظ، ایک حدیث میں کچھ باتیں آتی ہیں، میں نے دونوں حدیثوں کو ملا کر ایک ترتیب دی ہے تاکہ سننے میں آپ کو ایک واقعہ جیسا لگے، ورنہ پھر دونوں حدیثوں کو الگ الگ رکھوں گا تو آدھی بات ادھر آدھی بات ادھر آئیں گی، تو دونوں کو میں ملا کر ایک واقعہ کی شکل دے رہا ہوں، ایک موتی میں جیسا جو ہے تاگے میں موتی پروتے ویسا رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ پورا واقعہ ہے۔ پوچھا اللہ کے رسول کون تھے گڑھے والے لوگ، کیوں مارے گئے، یہ کیوں جلائے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم سے پہلی قوموں میں ایک قوم تھی، ہم سے پہلے کی بات ہے، مطلب مسلمان سے پہلے، اللہ کے رسول سے پہلے، یا تو وہ عیسائی تھے یا تو وہ یہودی تھے، مطلب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے یا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے۔ کہا تم سے پہلے ایک قوم تھی، اس قوم میں ایک بادشاہ تھا، جو بادشاہ اپنے آپ کو رب، الہ، معبود، اللہ کہتا تھا، نعوذ باللہ، وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، فرعون کہتا تھا نا، وہ بھی کہتا تھا۔ اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا، وہ جادوگر اس بادشاہ کو بہت ساری باتیں جادو کے ذریعے بتایا کرتا تھا۔ ایک دن اس بادشاہ کو جو اپنے آپ کو رب اور معبود سمجھتا تھا، اس جادوگر نے کہا بادشاہ سلامت، اب میں مرنے والا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، تم ایک ذہین بچہ، ہوشیار بچہ، سمجھدار بچہ مجھے لا کر دو، میں اس کو جادو کا علم سکھا دوں گا۔ یاد رکھیے جادو کا علم سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا سب حرام ہے، یہ پچھلی قوم میں کافر بادشاہ کرتا تھا، یاد رکھیے۔ تو کہا بادشاہ سلامت، آپ شہر میں ڈھنڈورا پٹائیے، ملک میں ڈھنڈورا پٹائیے اور ایک ہونہار بچہ چن کر لائیے، میں اسے جادو کا علم سکھا دوں گا تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ بچہ آپ کو یہ علم نجوم، ستاروں سے کیا ہوتا، سیاروں سے کیا ہوتا کرتے نا مسلمان میں، شادی طے کرنا ہے تو جنتری لاؤ، ہمارے اقرب دیکھ لیں گے ذرا، ہے نا، ستارے کیا بولتے ہیں ہمارے، یہ حرام ہے۔ تو کہا پھر وہ تم کو بتائیں گا۔ بادشاہ نے ایک منادی لگائی، ڈھنڈورا پیٹا، ایک ملک سے ایک سب سے ہوشیار بچہ چن کر لایا گیا، سب سے ایبل، سب سے ہوشیار، کے محل میں جاتا۔ جنگل میں ایک آدمی تھا جو راہب سمجھتے ہیں، بستی میں رہ کر، تو اسے بستی چھوڑ کر بھاگ کر جنگل میں رہنا پڑتا، اس کو کہتے ہیں راہب، اس آدمی کو کہتے ہیں رہبانیت اختیار کر لیا اس راہب۔ تو ایک آدمی جو اسلام پر نہیں چل سکتا تھا، چونکہ بادشاہ اپنے آپ کو جو ہے رب کہتا تھا، معبود، الہ اور خدا کہتا تھا، تو اس نے اپنا ایمان بچانے کے لیے بستی سے بھاگ کر جنگل میں چھپ کے رہتا تھا۔ وہ راہب نے اس بچے کو دیکھا اور بچے سے بات کی،
راہب نے دیکھا بچہ واقعی میں ہونہار، سمجھدار، ہوشیار تھا۔ راہب نے میرے کو جادوگر بہت مارتا اور مار کے بولتا دیر سے کیوں آئے، کیونکہ وہ دیر ہو جاتی نا سیکھنے، اور جب میں تمہارے پاس سے گھر جاتا ہوں تو والدین مجھے بہت مارتے ہیں، بولتے دیر سے کیوں آئے۔ کیا بولوں ان کو؟ یہ تو نہیں بول سکتا اسلام سیکھ رہا ورنہ وہ تو مار دیا جاتا۔ کیا بولوں؟ تو راہب نے کہا دیکھو ایک کام کرنا، جب میرے پاس سے سیکھتے وہاں جاؤ اور وہ پوچھیں گے دیر سے کیوں آئے تو بولنا گھر والوں نے دیر سے چھوڑا، اور جب میرے پاس سے گھر والوں کے پاس جاؤ اگر پوچھے کیا ہوا تو بولنا جادوگر نے دیر سے چھوڑا۔ تو پتہ چلا اسلام کی خاطر تھوڑا بہت جھوٹ بھی جائز ہے تاکہ تم اسلام سیکھ لو۔ اس بچے نے کہا بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ وہ روز کیا کرتا، جادوگر کے پاس جاتا، بولتا کیوں لیٹ آئے، بولتا وہ گھر میں دیر ہو گئی۔ گھر جاتا سیکھتے ہوئے، گھر والے پوچھتے کیوں دیر سے آئے تو کہتا جادوگر نے کیا، اور اس نے الحمدللہ دین سیکھنا شروع کیا۔ ایک اچھا موقع ہے، آج طے کر لیتے ہیں جادوگر کا علم حق پر ہے یا راہب کا علم حق پر ہے، وہ حق پر ہے یہ حق پر ہے، اسلام حق پر ہے۔ اس نے ایک پتھر اٹھا رکھا ہے، اے اللہ اگر تیرا دین حق ہے جو مجھے راہب سکھاتا ہے تو جب میں پتھر اس جانور کو ماروں تو یہ جانور مر جائے، اور اگر جادوگر جو علم سکھاتا اگر وہ حق ہے، جادو مکمل ہو چکے ہو دین میں۔ وہ بچے کو اللہ رب العزت نے جو ہے اپنے طرف سے جو ہے کچھ کرامات سے نوازا، اور اللہ نے یہ کرامت اس کو دی کہ وہ بچہ جب کسی کو اسلام کی دعوت دیتا اور وہ آدمی ایمان لاتا، یہ بچہ اگر اس کے لیے دعا کرتا اللہ اس بچے کی ہر دعا قبول کر لیتا۔ کوڑی جس کو کوڑ کا مرض ہوتا یہ دعا کرتا ایمان لانے کے بعد وہ انسان شفا یاب ہوتا۔ ایک انسان جو ماں پیٹ سے اندھا ہوتا وہ آتا ایمان لاتا اللہ پر، بچہ دعا کرتا اللہ اس کو بینائی دیتا، ہر قسم کی شفا اللہ نے اس بچے کو دے دی، چونکہ اس بچے سے اللہ ایک بڑا کام لینے والا تھا۔ اور راہب جانتا تھا وہ آزمائش کا دور آ گیا۔ ایک بار یہ ہوا کہ وہ بادشاہ کے محل میں ایک وزیر تھا جو نابینا تھا، اندھا تھا ماں پیٹ سے۔ کسی نے کہا وزیر تم اندھے ہو اور تمہارے شہر میں ایک بچہ ہے جو آنکھیں دیتا ہے، اس کو بولنے والے کو معلوم نہیں تھا، اس کو لگا کہ بابا بابا ہے بچہ آنکھیں دیتا ہے، جیسے ہمارے پاس دوستے بابا اولاد دیتے ہیں وہ بچہ آنکھیں دیتا۔ تو وہ وزیر بہت سے تحفے تحائف لے کر پہنچ گیا اور کہا اے بچے یہ تحفے تمہارے لیے، مجھے آنکھیں دے دو۔ بچے نے کہا میں آنکھیں نہیں دے سکتا ہوں، وہ اللہ جو دیتا ہے۔ تو کہا اچھا بادشاہ کہ تو وہ وزیر بادشاہ کو اللہ مانتا تھا، تو کہا بادشاہ نہیں وہ اللہ جو زمین اور آسمان کا رب ہے۔ تو کہا اچھا زمین و آسمان کا رب اللہ ہے، تو میں تو بادشاہ کو سمجھ، کہا نہیں اگر تم مجھ پر ایمان لاؤ ایک سچے اللہ کی میں دعوت دوں گا، میں تمہارے لیے ضرور دعا کروں گا، اللہ بھی نہیں دے گا۔ کہا ٹھیک ہے میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں جو زمین آسمان کا رب ہے۔ بچے نے دعا کی، اللہ نے وزیر کو آنکھیں دے دی۔ اب وزیر دوسرے دن محل میں گیا اور بادشاہ سلامت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے لگا۔ بادشاہ نے کہا رے واہ کل تک تو اندھے تھے آج آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا اندھے لوگ جب بات کرتے ہیں تو وہ بات کو دیکھ نہیں سکتے تو آدمی کے کان رکھتے اس کی طرف، سنتے ہیں وہ زیادہ، تو ٹیڑھا کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھتے ادھر ہے سنتے ہیں نا۔ لیکن اب وزیر کی آنکھیں اچھی ہوگی تو آنکھ میں آنکھ ملا کے دیکھنے لگا ہو۔ تو کہا کیا بات ہے آنکھ میں آنکھ آ گئی؟ تو کہا اللہ نے مجھے آنکھیں دے دی ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا میں نے آنکھیں دے دی ہے تم کو؟ تو بادشاہ اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، کہا اچھا میں نے آنکھیں دے دی ہیں؟ تو کہا نہیں اللہ نے آنکھیں دی ہے، اس لڑکے پہ میں اس رب پہ ایمان لایا جو زمین آسمان کا مالک ہے، اور اس لڑکے نے دعا کی مجھے آنکھیں مل گئی۔ اس بادشاہ نے اس جادوگر کو بلایا تھا ادھر آؤ، تم نے تو اس لڑکے کو اتنا ماہر بنا دیا کہ وہ لڑکا تو اندھوں کو آنکھیں دے رہا ہے۔ تو جادوگر نے فوراً کہا اے بادشاہ سلامت میرا جادو کا علم یہ کام نہیں کر سکتا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے واقعے میں۔ بادشاہ نے کہا تم مجھ پر ایمان لائے اس لیے تم کو آنکھیں ملی؟ تو کہا وزیر نے نہیں میں اس رب پر ایمان لایا ہوں تجھ پر نہیں بادشاہ جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا تم میرے سوا کسی کو رب مانتے ہو؟ کہا ہاں۔ تو کہا کس نے تم کو دعوت دی؟ تو کہا اس لڑکے نے دعوت دی مجھے۔ لا اس لڑکے کو کہا گیا، اس لڑکے کو لایا گیا، اس لڑکے کو خوب مارا۔ بادشاہ نے پوچھا کس نے تجھے اسلام بتایا؟ کہ تو اس زمانے میں کوئی مسلمان نہیں تھا، بادشاہ نے سب کو ختم کر دیا تھا، وہ اکیلا راہب تھا مسلمان جو چھپ کر بیٹھا تھا۔ تو اس لڑکے کو اتنا مارا گیا، چھوٹا بچہ تھا، کہہ پڑا کہ وہ راہب نے میرے کو سکھایا۔ راہب کو جنگل سے بلایا گیا، کہا گیا کیا تم اللہ پر ایمان لاتے ہو مجھ کو چھوڑ کر؟ راہب نے کہا تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میں اللہ پہ ایمان لاتا ہوں تم پر نہیں۔ اس نے سب سے پہلے وزیر سے کہا کیا اللہ پر ایمان چھوڑ کر مجھ پہ لاتے ہو؟ وزیر نے کہا جو کرنا ہے کر لے، یہ تیری پوزیشن یہ تیری پوسٹ لے لے، میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ ایک آرا منگوایا گیا، وزیر کو کھڑا کیا گیا، پوچھا کہ اللہ پر ایمان لاتے ہو یا مجھ پر؟
کہا اللہ پر. کہا آرا چلا دو. آرا چل گیا, اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وزیر وہاں 2 ٹکڑوں میں گر گیا. اس راہ کو لایا گیا. کہا تم اللہ پر ایمان چھوڑتے اور بادشاہ پہ لاتے ہو؟ کہا نہیں. کہا تیرا بھی حشر ایسا ہوگا؟ کہا جو کرنا ہے کر لے. اس کو بھی آرا چلایا گیا. 2 ٹکڑے مطلب 2 انسان 4 ٹکڑوں میں پڑے ہیں. بچے سے کہا گیا دیکھ لو ان دونوں کا حال, ایمان چھوڑتے ہو اللہ پر لاتے ہو مجھ پر؟ کہا جو کرنا ہے کر لے بادشاہ, میں اللہ پر ایمان نہیں چھوڑ سکتا ہوں. تو کہا تجھے تو میں دردناک سزا دوں گا. تیرا بہت بول بالا, بہت چرچا ہو گیا نا لوگوں کے اندر. دردناک. سپاہیوں سے کہتے لے جاؤ, پہاڑ کے اوپر لے جانا, کھائی بتانا, کہنا اللہ پر ایمان چھوڑ کے لاتے ہو بادشاہ پہ؟ ہاں کہے تو زندہ چھوڑ دینا, نہ کہے دھکا دے دینا. سپاہی اسے اوپر لے جاتے ہیں, کہتے اللہ پر ایمان لائے ہو بادشاہ پہ؟ وہ کہتا اللہ پر. کہا پھینک دیں. کہا پھینک دو. بچے نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے میری حفاظت کر. اللہ نے ایک زلزلہ بھیجا, زلزلے میں سارے لوگ گر گئے سوائے اس بچے کے. سپاہی سارے مر گئے. بچہ اترتا ہے بادشاہ کے پاس آتا اور کہتا ہے بادشاہ تیرے سپاہی مجھے مار نہیں سکے. بادشاہ کہتا ہے اسے اٹھاؤ اور لے جا کے سمندر میں ڈباؤ. ڈبانے سے پہلے پوچھ لینا ایمان لاتے ہو اللہ پر یا بادشاہ پر؟ اللہ پہ کہے تو ڈبا دینا, مجھ پر کہے تو چھوڑ دینا. اسے سمندر میں لے جایا جاتا. پوچھتے اللہ پر ایمان لاتے ہو بادشاہ پر؟ وہ کہتا اللہ پر. اسے ڈبانے کو کرتے ہیں, وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میری مدد کر. ایک طوفان آتا ہے, کشتی ڈوب جاتی ہے, اللہ بچے کو بچا لیتا ہے. بچہ بادشاہ کے پاس آتا ہے, اللہ اسے حکمت دیتا ہے کیونکہ اللہ کو اپنے دین کا کام لینا تھا. وہ بچہ کہتا ہے بادشاہ اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا تو ایک ہی طریقہ, میں بتاؤں گا کیا ہے. تجھے پورے شہر کے لوگوں کو جمع کرنا ہوگا, ایسا ایمان والوں کو مارا جاتا تھا نا اسٹیڈیم میں, سب کو جمع کرنا ہوگا, پورے ملک کے لوگوں کو دعوت دے بلا, اور پھر مجھے سب سے اونچے پہاڑ پہ کھڑا کر. لوگ مجھے سب دیکھ رہے ہوں گے اور میرے ہاتھوں کو پیچھے باندھنا ایک لکڑی سے, اور میرے ترکش سمجھتے ہیں تیر جس میں رکھتے ہیں, میرے ترکش سے ایک تیر نکالنا, اپنی کمان میں لگانا اور یہ الفاظ ادا کرنا بسم اللہ رب الغلام, اللہ کے نام سے جو لڑکے کا رب ہے, اور تیر چلا دینا. تیر میرے سر میں مارنا, تبھی میں مر سکتا ہوں. اعلان کیا گیا, منادی لگائی گئی, پورا ملک جمع کیا گیا, لڑکے کو کھڑا کیا گیا سب سے اونچی چڑھائی پہ, ہاتھ باندھے گئے. بادشاہ نے تیر نکالا, تیر نکال کے کمان میں لگا کے مارا. تیر جا کے اس کے سیدھے سر میں لگا اور لڑکے نے اپنی گردن جھکا دی, وہ مر گیا. جیسے ہی وہ لڑکے نے گردن جھکا دی, لوگوں نے اس لڑکے کے واقعات سن رکھے تھے, پوری کی پوری قوم نے دیکھا وہ لڑکا سچا تھا اپنے ایمان میں. پوری قوم چلا اٹھی آمنت برب الغلام, ہم سب ایمان لائے لڑکے کے رب پر. پوری قوم بشر پہ اسلام ہو گئی, کیونکہ وہ لڑکا اکیلے جا کر دعوت اسلام کتنوں کو پہنچاتا. اس نے ایک ہی وقت میں اپنی جان تو دے دی, ایمان کی دعوت سب کو دے کر چلا گیا. لوگوں میں چرچا تھا کہ لڑکا مرتا نہیں ہے بادشاہ کے مارنے سے. اب لڑکے نے جو کہا اسی طریقے سے وہ مرا, اس کا مطلب وہ حق تھا کہ تو بادشاہ نے کہا تھا بسم اللہ, اللہ کے نام سے جو لڑکے کا رب ہے, لڑکے کا رب حق تھا, بادشاہ نہیں مار سکا. لڑکے نے جو کہا وہی ہوا اور وہ اپنی موت مرا, مطلب جیسا اس نے کہا ویسے ہی مرا. قوم نے کہا آمنت برب الغلام, ہم سب ایمان لائے لڑکے کے رب پر. بادشاہ نے کہا یہ کیا مصیبت, ہم تو 2-4 لوگوں کو ایمان سے پھیرنا چاہتے تھے, قوم کی قوم ایمان لائی, وزیروں کو جمع کیا. کہا کیا کرے اب؟ بادشاہ پر, اللہ پر کہے تو پھینک دو, بادشاہ پہ کہے تو چھوڑ دو. بستی کی بستیاں لائی گئی, ملک اور شہر کا شہر خالی کیا گیا. ایک ایک بستی سے لوگوں کو پکڑا جاتا, لایا جاتا, کھڑا کیا جاتا, ایمان اللہ پہ لائے تو مار دیا جاتا, اور اگر بادشاہ پہ چھوڑ دیا جاتا. بستی کے ایک بھی آدمی نے ایمان کو نہیں چھوڑا, ہر انسان کود گیا. آخر میں صرف ایک عورت بچی ایمان والی. اس عورت کے پاس حدیث میں آتا ہے ایک بہت دودھ پیتا بچہ جو سینے سے لگا ہوا تھا. عورت نے دل میں سوچا میں تھوڑا سا جھوٹ بول دیتی ہوں تاکہ میرے بچے کی جان بچ جائے. ایمان چھوڑنا مقصد نہیں تھا, بچے کی جان بچ جائے. ہوتا ہے نا ممتا, ماں کیا باپ کو بھی انسان کو ممتا ہوتی بچے سے, اور ماں باپ کو کیا کوئی بھی آدمی کو بچے کو دیکھ کر جو محبت آئیں گے, وہ تو اس کا بچہ تھا. سوچا کہ تھوڑا جھوٹ بول دیتے ہیں, تو اللہ نے اس بچے کو زبان دی. بچے نے ماں سے کہا ماں تو حق پر ہے, کود جا لاؤ میں. وہ عورت بچے کو لے کر آگ میں کود گئی. کیسا بہترین واقعہ تھا, کیا عبرتیں ہیں اس واقعے کے اندر, کیا سبق یہ واقعہ لاتا ہے. ہر طبقے کے لیے اس واقعے میں نصیحتیں ہیں. سب سے پہلا وہ وزیر جس کی وزارت ایمان کی وجہ سے چلی گئی, جس کا مال و دولت رتبہ چلا گیا,
अरे आज तो छोटे मोटे काउंसलर के इलेक्शन के लिए हम तलवे चाटते हैं लोगों को। उसने सबसे बड़ी वजारत को छोड़ दिया उस रब के अहकाम के तहत कि मैं ईमान ला अल्लाह पर, अगर अल्लाह पर ईमान लाने में कमजोरी आती है मेरे पोजीशन से, तो ऐसी पोजीशन गई जो है चूल्हे के अंदर, जान देना बेहतर है। दुनिया के क्या फायदे नहीं उठाता हूँ, वजीर कोई मामूली चीज होती है? उस वजीर ने अपनी माल दौलत और रुतबे को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया, जान चली गई। वो राहिब जानता था, वो दीनदार इंसान, ईमान की बात करूंगा ना, आजमाइश आने वाली, उसको क्या नहीं पता था? उसको भी पता था ईमान की वजह से आजमाइश आती है, लेकिन उसने डरा नहीं, बराबर ईमान को छुपा के जंगल में रहा, और जब मौका मिला उस बच्चे को सिखा दिया। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए ईमान नहीं छोड़ा, अपने आप को कुर्बान कर दिया अल्लाह के लिए। क्या आज ऐसे आलिम दीन हमें मिल रहे हैं जो हक बात कहने के लिए अपनी जान देने को तैयार है? ये राहिब उनके लिए नमूना है। आइए तीसरा, वो बच्चा है, छोटा बच्चा था। हदीस में लफ्ज़ गुलाम के, और गुलाम कहते हैं ऐसे बच्चे को जो समझ की उम्र में है, बस समझ मतलब उसको कुछ पूछो तो जवाब दे सकता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि फैसले ले सकता, जिसको बोलेंगे 10, 12 साल, 13, 14 साल का बच्चा, इस्लाम की खातिर। वो मालदार इंसान जो वजीर, वो राहिब जो दीनदार इंसान, ये बच्चा, और वो कौम जिसको लाकर डाला गया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, एक रिवायत के अंदर वो कहते हैं, उस रोज जो लोग ईमान लाए थे उनकी तादाद 20,000 थी, और 20,000 के 20,000 को आग में जला दिया गया। 20,000 तो बड़े बड़े शहरों की आबादी आज भी नहीं होती है। 20,000 लोग एक दिन में मारे गए। अंदाजा लगाइए, अगला गिर रहा है आग में, क्या तकलीफ होती होंगी आग में गिरने के बाद। पिछला खड़ा है, देख रहा है मेरा भाई गिरा है, लेकिन उसकी तकलीफ की वजह से इसने ईमान नहीं छोड़ा। आज जो करना है कर लो, टालो मुझे। 20,000 लोग मारे गए, और आखिर में वो औरत, ये आवाम, वो वजीर, वो राहिब, वो बच्चा, ये आवाम, ये औरत को देखिए, सोचा थोड़ा झूठ बोल लेती हूँ, बच जाएगा। बच्चे को अल्लाह ने जबान दी, छोटा दूध पीता बच्चा, और कहा मेरी माँ कूद जा तो हक पर है। उस औरत का भी जिगर देखी क्या था ईमान के लिए, कूद गई उस आग के अंदर, दे दी अपनी जान अल्लाह के लिए। ये थी आजमाइश है, और इनका बदला वो लोग वैसे ही जबरदस्त आखिर में पाएंगे। कितने सबक थे इस वाक़े में। जाने दी जा रही ईमान के लिए, और आज क्या मामला है, जाने ली जा रही है ईमान के लिए, है ना। वो बहुत इस्लाम पे चलते ना, देखते कैसा चलते इस्लाम पे, है ना। कोई आदमी बोला हमारे पास का ये चीज़ अब इस्लाम के मुताबिक, बोलते हैं हाँ बहुत अच्छे इस्लाम है ना, उसको तंग करने के लिए पूरी चालें चलते हैं। तो इस्लाम की बातें कर रहे थे ना, बताएंगे इनको कितने इस्लाम वाले, है ना। जाने दी जा रही है दीन के लिए। इसलिए मैंने कहा ना, जो इस्लाम हमको मिला ना, जितना शुक्र अदा करे कम है। एक बिल्कुल पर एक दस्तर पे खाना सजा हुआ मिल गया हमको, बस। क्या कुर्बानियां उसके पीछे, हजारों और लाखों और करोड़ों लोगों की, जिनकी कुर्बानियों के नतीजे में आज इतना फायदा उठा रहे हैं हम। जो धड़ल्ले से नमाजें पढ़ते हैं ना मस्जिदों में जाकर, आज भी दुनिया के ऐसे इलाके हैं जहाँ मस्जिदों में नमाज पढ़ना ममनू है, आपको शूट कर दिया जाएगा मस्जिद में नमाज पढ़ना। उनसे पूछे ईमान क्या होता है, और अमन अमान के इलाके क्या होते हैं। अल्लाह ने दे दिया ना हाथ में, तो अहमियत नहीं है कुछ। इस्लाम के खिलाफ अपना सिस्टम खड़े करते हैं पैरेलल, हर चीज सुन्नत के खिलाफ करने को तय कर लिया हमने। हर चीज इस्लाम बोलेगा तो उसके अपोजिट जाना हमारी फितरत बन चुकी है। थाम लीजिए उस असल इस्लाम को, और ढाल लीजिए अपनी जिंदगी उस इस्लाम के मुताबिक। फिर दुनिया चाहे जो हमारे खिलाफ करती है करे, हम इसी पर अपनी जिंदगी गुजारें। चाहे वक्त पे फिर फिरौन अल्लाह खड़े कर दे हमारे खिलाफ, उसके खिलाफ भी हम खड़े होकर आवाज उठाएंगे। नमरूद हो या वो बादशाह जो असाब उखदूद का था, कोई भी आ जाएगी, हम खड़े रहेंगे उसके खिलाफ। इसलिए कि हम अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं, और उसके दीन पे अमल करने वाले हैं। उसके दीन पे दी गई कुर्बानियाँ हम जानते हैं, और हम उन कुर्बानियों को मजाक नहीं उड़ा सकते, दीन पर अमल नहीं करते। आज तो फराइज को धड़ल्ले से छोड़ा जा रहा है। सुन्नतों की क्या बात करूं मैं आपसे, नमाजें नहीं पढ़ी जाती है, क्या बोलूं और इससे ज्यादा। जिस दीन के लोग जाने दे रहे हैं, उस बच्चे को देखिए, इस्लाम के लिए जान दी उसने अपनी। उस मालदार को देखिए, उसने मालदारी को छोड़कर पोजीशन को छोड़ दिया। उस राहिब को देखिए, उस माँ को और बच्चे को देखिए, इस्लाम के लिए जान दे रहे। और आज जान देना तो बहुत बड़ा, इस्लाम की वजह से कोई मुसीबत आ रही तो पहले ही छोड़ दो उसको। आज है ऐसा कोई बता सकता इस्लाम के लिए मुझे मुसीबत आई है? दुनिया के लिए आई होंगी अलग बात है, इस्लाम को छोड़ने से अजाब आया होगा अलग बात है, इस्लाम के लिए नहीं आया जंग मुसीबत। तो सजा मिल गया ना, तो बस फेंकना, जिसको कहेंगे इसराफ करना, अहमियत ना जानना, ये आम बात है। ये है कुर्बानियाँ। आइए एक और वाक़या कुरान में, सूरह नंबर 36 सूरह यासीन, सब पढ़ते हैं ना सूरह यासीन, कभी तर्जुमे से पढ़िए। सूरह यासीन में एक वाक़या बयान किया।
کہ اللہ نے قوم کی طرف ایک نبی بھیجا, لوگ اس پر ایمان نہیں لائے. اللہ نے دوسرا نبی بھیجا, لوگ اس پر بھی ایمان نہیں لائے. اللہ نے تیسرا نبی بھیجا, لوگ اس پر بھی ایمان نہیں لائے. اور لوگوں نے پلان کر لیا بستی کے اب ان تینوں نبیوں کو ختم کر دیں گے. ایک شخص جس نے چھپ کر ایمان لایا تھا دل میں, اب اس کو لگا میرے ایمان کے بتانے کا وقت آ گیا ورنہ لوگ نبیوں کو مار دیں گے. اس نے سوچا میں لوگوں کے سامنے جاؤں گا, ایمان بتاؤں گا, جب تک لوگ مجھے ماریں گے انبیاء بچ کر نکل جائیں گے. وہ آیا اور کہا اے لوگوں, میں ایمان لایا انبیاءوں کی بات پر, کیا غلط بولتے ہیں یہ نبی, حق تو بات کرتے ہیں, تم شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ ڈرتے نہیں ہو, اور تم نبیوں کو مجھے ڈراتے ہو اللہ. میں ایمان لایا اللہ پر. اس نے دعوت اسلام دے دی. نتیجہ یہ ہوا, اللہ نے فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهُمُ الْمُرْسَلُونَ. ذرا نبی سنا دیجئے ان کو واقعہ ان بستی والوں کا جن کے پاس ہم نے ایک نبی بھیجا تھا. سورہ یاسین کی آیت نمبر 1, آیت نمبر 12 تک واقعہ چلتا ہے. 12 میں اللہ فرماتا ہے قِيلَ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ. لوگوں نے اس شخص کو جس کا نام حدیث میں آتا حبیب تھا اور وہ پیشے سے کارپینٹر تھا, نجار تھا, اتنا مارا اتنا مارا اتنا کھندلا پیروں میں کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی آنتوں کو تک لوگوں نے کھندلا پیروں سے. مر گیا حبیب ایمان اور اسلام کے لیے, انبیاء کے دفاع میں, رسول کی عزت اور اس کی جان بچانے میں. اللہ نے جو ہی حبیب کی موت ہوئی, حبیب کی روح جب نکلی اس سے کہا, اور اس بات کو آیت نمبر 12 میں فرمایا, اور اللہ نے کہا قیل ادخل الجنہ. حبیب سے کہا گیا برزخ میں, جاؤ حبیب جنت میں چلے جاؤ. قال یا لیت قومی یعلمون. حبیب نے کہا کاش کی میری قوم جانتی میرے رب نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے اور میرا ٹھکانہ عزت والے لوگوں میں کر دیا ہے. قیل ادخل الجنہ, سلام کے لیے جان دی, جاؤ جنت میں سیدھے چلے جاؤ. ہے نا, آج اسلام کے لیے جان دینا بہت بڑی بات ہے. اسلام کے لیے ایک رسم نہیں چھوڑ سکتے ہیں, جان دینا بہت بڑی بات ہے. ایک رسم جو ہم نے بنا لی, ہمارے سماج میں جو رسومات ہوتے ہیں نا, ٹریڈیشنز, کسٹمز, ایک رسم نہیں چھوڑ سکتے ہم. نہیں ہمارے امی ایسا کرتے تھے, دادی ایسا کرتے تھے, نانی پھوپھی نے بولے کیسا چھوڑ سکتے. ایک رسم نہیں چھوڑ سکتے. یہ لوگوں نے اپنی جانیں لٹا دی اللہ کی راہ میں. اتنے سخت یہ دین کے لیے آزمائے گئے, ان کی قربانیوں کی بنیاد پر آج ہم عیش کر رہے ہیں. عیش انہوں نے قربانی دی بلکہ آج عزت کی زندگی گزار رہے دنیا میں ہم, لیکن آج ذرہ برابر بھی ایمان جاگتا نہیں ہے اور ایمان کے لیے آزمائش کے لیے تیار نہیں ہونا. تو اللہ نے کہا جاؤ جاؤ, کہا اللہ نے. اور حبیب کیا کہتا ہے, حبیب نے کہا اللہ ان کو سزا دے, ان کو ہلاک کر, برباد کر. حبیب دعا کر رہا ہے کاش کی میری قوم جانتی میرے رب نے کیا کیا ہے. بما غفر لی ربی, میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے. وہ جعلنی من المکرمین, اور مجھے تو عزت والے لوگوں میں شامل کر دیا ہے. مصعب بن عمیر, سیرت کا واقعہ. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ, مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے پہلے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے تو آپ کی زندگی کے واقعات لوں تو شاید وقت پورے گا نہیں مجھے. جو ہے آپ جو گھوڑے پر سوار ہیں, ایک مشرک نے آپ کو اکیلا پا لیا اس لیے کہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل جیسے ایک صحابی تھے, ان کی شہادت ہوئی. کسی نے غلطی سے سمجھے اللہ کے رسول اعلان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی, آپ شہید ہو گئے. آدھے صحابہ نے سوچا کہ اب جی کر کیا فائدہ, لڑنے کو گھس گئے. آدھوں نے سوچا اب لڑ کر کیا فائدہ, چلے گئے. اللہ کے رسول اکیلے بچے کچھ صحابہ کے ساتھ. ایک مشرک نے موقع تلاش دیکھ لیا اور ایک پتھر اٹھایا. اس کو لگا کہ یہ تو صحابہ جانثار ہے, آگے نہیں جانے دیں گے. ایک پتھر اٹھا کر پھینک کر مارا, جو پتھر آ کر آپ کے چہرے مبارک پر لگا, جس سے آپ کے دانت شہید ہوئے. روایت میں نہیں آتا کون سے دانت شہید ہوئے, اور 2 کڑیاں جو حفاظت کے لیے بختر پہنتے ہیں اس کی دانتوں کی ہڈی کے اندر یہاں دھس گئی. اور اللہ کے رسول کا چہرہ خون سے لہو لہان خون بہ رہا ہے. اور اس میں بھی اللہ کے رسول کیا دعا کرے معلوم, اے اللہ میری اس قوم کو معاف کرنا. فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُونَ, یہ جانتے نہیں کہ میں نبی ہوں اس لیے کر رہے ہیں, ورنہ کیوں کریں گے. اس سخت تکلیفوں کا آپ نے برداشت کیا. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار پوچھا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے رسول جنگ احد سے بھی زیادہ کوئی تکلیف آپ کو پہنچی جس وقت آپ کو پتھر مارا گیا, ایک شخص نے تلوار بھی چلائی جس کو آپ کو لگا منہ پر آ کے وہ کڑیاں دھس گئی, کیا اس سے سخت کوئی دن گزرا؟ یہ مال و دولت کا حال ہے اس نوجوان کا, جس کو ہم آج کے زمانے کہیں گے انجوائے کر رہے تھے مصعب اپنی زندگی کفر کی حالت میں. مصعب ایمان لاتے ہیں, ایمان لانے کے بعد آپ کے والد کہتے ہیں مصعب اگر تم ایمان لاتے ہو تو گھر کی ایک چیز تمہیں نہیں ملے گی,
मुसब कहते हैं क्या अगर मैं सब छोड़ दूं तो मुझे अल्लाह के रसूल के साथ हिजरत करने जाने दोगे? तो कहा हाँ सब छोड़ना होगा। तो कहा लो मैंने सब कुछ तुम्हारा छोड़ दिया, बस मुझे जाने दो। और घर से सिर्फ एक कपड़ा जो पहने थे निकले, इस गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। उस मुसब ने जिसने नाज और जिसको कहेंगे ऐश और इशरत की ज़िंदगी गुजारी, कि रोज़ कपड़े बदलता है तो दूसरी बार पहनता नहीं वो मुसब। लेकिन ईमान जब लाया मुसब नौजवानों के लिए इबरत है। अल्लाह के रसूल के साथ रहे ऐसी गुर्बत की हालत कि असहाब सुफ़ा में थे, और ऐसी गुर्बत की हालत कि पहनने को आंख पर कपड़ा नहीं होता था, सिर्फ शर्मगाह ढांकने के लिए एक टुकड़ा ढकते थे जो आगे और पीछे लगाते थे, इसके अलावा मुसब को कपड़ा नसीब नहीं था। इतनी गुर्बत की हालत जाते हैं। जंग उहद में मुसब शहीद कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं। सहाबा आते हैं कहते हैं अल्लाह के रसूल मुसब शहीद कर दिए गए, लाश मिली उठाकर हम लाए हैं। मुसब के पास पहनने को मुकम्मल कपड़े नहीं थे, सिर्फ निचला हिस्सा आपने ढका हुआ था। कफनाएं कैसे? कहा एक ही चादर बची है। मुसब का अगर चेहरा ढकते हैं तो चादर छोटी है, पैर खुल जाते हैं, पैर ढकते हैं तो चेहरा खुल जाता है। आपने फरमाया चेहरा ढक दो, पैर पर एक घास डाल दो और मुसब को तदफीन कर दो। क्या ज़िंदगी है इस मुसब की, क्या नमूना नहीं है। नौजवान जो ज़रा सी दुनिया की नेमतों के लिए इस्लाम को ठुकरा रहे हैं, आज मुसब को देखिए, इस ऐश और इशरत की ज़िंदगी मुसब ने दीन के लिए छोड़ी, कैसी अजीम कुर्बानियाँ दी। अल्लाह उन्हें यकीनन आखिरत में इसका बदला देगा। और सिर्फ मर्द नहीं, यहाँ तो औरतों के वाक़यात की भी एक लाइन है। इस दीन के लिए सिर्फ मर्दों ने नहीं, औरतों ने अजीम से अजीम कुर्बानी दी। उस आसिया को लीजिए जिसका वाक़या कुरान ने बयान किया, जो फिरौन की बीवी थी। वो कहती अल्लाह फिरौन के इस अमल से और मुझे इसके फितने से नजात और इसकी कौम से नजात देना। तो क्या आसिया ने कुर्बानियाँ नहीं दी ईमान के लिए? जो कि मलिका ही वक्त है, शहजादी वक्त की मलिका है, वो मिस्र की रानी है। वो यहाँ तो थोड़ा बहुत अल्लाह रुपया बचा जाता आसमान में उड़ रहे। मिस्र की रानी है आसिया, और अल्लाह पर ईमान लाई तो रोज रात तकलीफ बर्दाश्त करती है अपने शौहर से। दूसरा वाक़या सुमैया, इस्लाम को अगर पहली कुर्बानी किसी ने खून की अपनी दी है, किसी इंसान ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, उससे पहले तो इस्लाम था ही, लेकिन अल्लाह के रसूल के बाद, तो वो कुर्बानी किसी मर्द ने नहीं दी है, वो कुर्बानी एक औरत ने दी है। बताया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब ईमान लाया एक घराना, जो अम्मार का घराना था, तो हुआ ये कि अम्मार गुलाम थे, इनकी बीवी सुमैया थी, इनके बेटे यासिर थे। माफ करना, जो है यासिर जो है इनके वालिद थे, यासिर का घराना, अम्मार उनके बेटे थे। यासिर का घराना उनकी बीवी सुमैया थी। जब सुमैया ईमान लाई और इनके शौहर और जो है अम्मार ईमान लाए, तो यासिर को लोगों ने कत्ल कर दिया, जो उनके वालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने। सुमैया को पकड़ा, ये अबू जहल की लौंडी थी, पकड़ के अबू जहल ने जो है बहुत मारता था, रोज़ धूप में लिटा देता था, और इतना बेज़रब मारता था, इतना मारता था कि आप मार खा कर बेहोश हो जाती थी। और जो है लेकिन उसके बाद भी मुस्कुराती थी। अबू जहल कहता था तेरी ये मुस्कुराहट मुझे जहर से ज़्यादा असर करती है, तो जो हंसती है इतना मार खाने के बाद भी इस्लाम नहीं छोड़ती है, ये मुस्कुराहट जहर से ज़्यादा मुझ पर शाख गुजरती, कल इससे मुझे तो और मारूंगा। और सुमैया का वही हाल था, ईमान पे अड़ी थी, क्या करना है अबू जहल कर ले मेरे साथ। इतना अबू जहल तंग आ गया, एक दिन लाकर जो है रास्ते के अंदर लिटा दिया, दोनों पैरों को जो है ऊंट से बांध दिए दो, और कहा सुमैया आज आखिरी दिन है, आज अगर तू ईमान से नहीं फिरी तो तुझे कत्ल कर। सुमैया हंसती रही और कहा जो करना है तो कर ले, मैं ईमान से नहीं फिरूंगी। और उसने एक बर्छा समझते हैं, नेज़ा उठाया और सुमैया की शर्मगाह में दे मारा, और दोनों जानवरों को हकाल दिया, और दोनों जानवर चल पड़े, दोनों टांगे टूट कर अलग हो गए। ये पहली शहीद थी, ये पहली औरत थी जिसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए दीन के लिए अपनी जान दी। ये पहला इंसान था जिसने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी, और वो एक औरत थी। क्यों आज हमारी माँ बहनें इन कुर्बानियों को भूल चुकी है और इस्लाम को पामाल करने में हिस्सा लेती है। इसका इल्म हासिल करना दूर, इस पर अमल करना दूर, उसको पामाल, उसको ढाने में हिस्सा लेते हैं। अक्सर रसूमात, खुराफात, बिदतें औरतों से तो शुरू होती है। मैं आप पे इल्ज़ाम नहीं डाल रहा हूँ मेरी माँ बहनों, मैं चाहता हूँ कि हम अपने आप पे गौर और फिक्र करें, अपनी इस्लाह करें। इस इस्लाम का ये शर्फ है, इस औरत जात का ये शर्फ है कि पहला इंसान जो अल्लाह के रसूल पर ईमान लाया था वो एक औरत थी, मर्द नहीं था। याद खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा, वो एक पहली औरत थी जिसने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी। वो मर्द नहीं था जिसने इस्लाम के लिए जान दी पहले, वो एक औरत थी जिसने इस्लाम के लिए जान दी। वो एक औरत ही थी जिसने एक
سنگ دل انسان جس کو عمر ابن خطاب کہتے ہیں، اس کا دل اسلام کے لیے پگھلا دیا تھا، جو عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب تھی، وہ بھی ایک عورت ہی تھی، یہ عورتوں اور خالہ ایک عورت ہی تھی جس نے اسلام کے لیے جنگ اور جہاد میں حصہ لیا، اور ایسا لڑتی تھی اسلام کے لیے کہ خالد بن ولید سمجھتے تھے لوگ جب خالہ لڑنے میدان میں کودتی تھی۔ تو یہ شرف ہے اس دین کا، لیکن آج ہماری ماں بہنوں نے کیا کر دیا اس دین کا، بدعت و خرافات کا کیا ہے، بچوں کی تربیت کا کیا معاملہ ہے۔ یہ دین قربانی چاہتا ہے ہم سے، یاد رکھیں، یہ دین آزمائش چاہتا ہے ہماری، یاد رکھیں۔ اگر قربانی نہیں دوں گے تو ایمان کا بھی اعتبار نہیں ہے پھر ہمارے۔ یہ دین قربانی چاہتا ہے، ماؤں کے لیے ضروری ہے عظیم قربانیاں دے، اس لیے کہ یہ صحابہ ماؤں کی تربیت کا نتیجہ تھے، باپ کی تربیت کا نتیجہ نہیں تھے۔ عمر ابن خطاب ایمان لائے، جو عباس رضی اللہ عنہ ایمان لائے، لیکن یقیناً انہوں نے بچوں کی تربیت نہیں کی، اس لیے کہ یہ تو اللہ کے رسول کے بعد جنگ اور جہاد میں تھے۔ لیکن کس نے تھی وہ تربیت کی؟ جس نے اسامہ بن زید کو پالا اور بڑا کیا، جو ایک لشکر کے سپہ سالار تھے جن کی عمر 17 سال تھی، وہ ماں کی تربیت کا نتیجہ تھی، اس لیے کہ ان کے والد تو مصروف تھے، اللہ کے رسول کے غلام تھے آزاد کردہ۔ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے اسامہ بن زید، کس نے تربیت کی تھی؟ اسامہ کی، کہ 17 سال کا نوجوان ایک جنگ کا جو ہے ملک کا سپہ سالار بن کے دوسرے فوج سے لڑنے جاتا ہے۔ یہ عمر بن خطاب کی بیوی کی تربیت کا نتیجہ تھی کہ عبداللہ بن عمر جن کی عمر 17 سال تھی، جس کو امت کا فقیہ کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول کی وفات میں ان کی عمر صرف 17 ایئرس۔ آدمی ہائر سیکنڈری اسکول میں یا 12 میں رہتا ہے۔ عبداللہ بن عباس جو کہ عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، عباس رضی اللہ عنہ تو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، جن کی ماں کی تربیت کی عباس کو، عبداللہ کو، کہ ایسا بنایا کہ عبداللہ بن عباس کی تفسیر پتھر کی لکیر مانی جاتی ہے۔ عبداللہ بن عباس کی عمر پتہ ہے آپ کو اللہ کے رسول وفات کے وقت کتنی تھی؟ صرف 13 سال۔ 13 سال سمجھتے ہیں آپ؟ 13 سال 10ویں میں نہیں جاتا بچہ۔ یہ ماؤں کی تربیت کا نتیجہ تھی، یہ ماؤں کی قربانی کا نتیجہ تھی، یہ دین اسلام کے لیے ان صحابہ اور صحابیت کی قربانی کا نتیجہ تھی۔ یہ دین آزمائش چاہتا ہے، یہ دین قربانیاں چاہتا ہے، اور آج ہم اپنے نفس کی ذرہ برابر بھی قربانی دین کے لیے دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اس کے لیے ابھی ہمارے پاس وقت نہیں، یاد رکھیے، ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہے، اپنے زندگیوں کو بدلنا ہے، ان قربانیوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ ان لوگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں آج ہم امن و امان سے ان ممالک میں غیر مسلموں میں رہ کر بھی ایک شان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اگر یہ عزت اور شان باقی رکھنا ہے اور اس ملک میں امن و امان باقی رکھنا ہے تو ہمیں اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگ جانا چاہیے، ورنہ ظالم اور جابر حکمراں تو آنا شروع ہی ہو گئے، اس کے بعد کیا حالات آئیں گے ہم نہیں جانتے۔ میں نے اسی لیے پہلے کہا تھا 10 سال پہلے عراق کے لوگوں نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ان کے ملک کی دھجیاں اڑا دی جائیں گی۔ اللہ رحم کرے، ہو سکتا ہے آج بھی ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کل ہمارے ساتھ ان نعمتوں کو جھٹلانے کے لیے کیا عذاب اللہ دے دے۔ آزمائش تو دور ہے، ابھی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے کہیں۔ لہٰذا اس دین کو سمجھیں، آزمائش دین کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ اگر دین پر چلنے سے تکلیفیں آتی ہے، رزق میں کمی ہوتی ہے، مال میں کمی ہوتی ہے، جان میں کمی ہوتی ہے، عزت میں کمی ہوتی ہے، لوگوں کے اعتبار سے تو ہونے دیجئے، لیکن اسلام میں کوئی کمی نہ آئے، اس بات کو طے کر لیجیے۔ آخرت میں رسوا نہ ہو، اس بات کو طے کر لیجیے، ورنہ ان تمام لوگوں کی قربانیاں ایک طرح سے اس کا ایک مذاق اڑا رہے ہیں ہم۔ جس دین کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے جانے دی، اس دین پر عمل کرنا بھی ہم سے نہیں ہو رہا، عمل کرنا نہیں ہو رہا، اور اس دین کے خلاف کام کرتے ہیں۔ سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی بات کو بہرحال نہیں ختم کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کو جو ہے اس دنیا میں جو ہے بہترین زندگی عطا فرمائیں۔ ہم تمام کو جو کچھ آزمائش ہم پر آتی ہے اس کا بہترین بدلہ دے، اور اس بات اور دین کی صحیح سمجھ ہمیں عطا کرے، جب تک زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جب بھی خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اب میں آج کا دلچسپ سیشن سوال اور جواب کو شروع کرنا چاہوں گا۔ مرد کے شعبے میں 1 منٹ اور عورت کے شعبے میں 1 منٹ لگا ہوا ہے، اور جو لوگ کلپ کے ذریعے سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے والنٹیئرز کو دے سکتے ہیں۔ سوال پوچھنے والے اپنا نام، پیشہ اور پتہ ضرور بتائیے۔
पहले मैं से जो भी सवाल पूछना चाहे आगे आ सकते। मेरा सवाल ये है कि औरत नौकरी कर सकती है या नहीं, अगर कर सकती हो तो कौन सी हद तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन वल मुरसलीन, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहरहाल भाई ने सवाल किया, क्या एक औरत जो है नौकरी कर सकती है? देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दीन में सूरह निसा के अंदर फरमाया कुरान में, अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, अल्लाह ने मर्द को ख़व्वाम बनाया है, ज़िम्मेदार बनाया है औरत के मुकाबले में कि वो कमा कर ला कर देगा। तो कमाई का असल ज़िम्मा इस्लाम में औरत का नहीं, वो मर्द का है। लेकिन क्या औरत कमा सकती है उसके बाद? तो याद रखिए, औरत बहालत मजबूरी और बहालत ज़रूरत दोनों ही शक्लों में कमा सकती है, याद रखिए, लेकिन शौकिया तौर पर नहीं, इसलिए कि हम बहुत पढ़े लिखे बोल के अब काम करना ज़रूरी है उस तौर पर नहीं, ज़रूरत के तौर पर या मजबूरी के तौर पर औरत कमा सकती है। शौकिया तौर पर, ज़िम्मेदारी के तौर पर अल्लाह ने उस पर ज़िम्मा नहीं रखा जाता। इसके अलावा औरत तिजारत भी कर सकती है, वो भी एक किस्म की नौकरी अगर आप उसमें ले लें तिजारत, इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने के बाद भी अपनी बीवी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा उनकी तिजारत को संभाला करते थे। वो असल बिजनेस की मालिक वो थी। अल्लाह के रसूल फ्रंट ऑफिस जिसको कहते हैं ले जाते थे, बेच कर ला के मुनाफा जो तय होता था वो करते थे। जब इस्लाम आया, हज़रत खदीजा ने पूरी तिजारत को वक्फ कर दिया कि अल्लाह के रसूल आप जो करना चाहे करें, और अल्लाह के रसूल को फिर वो तिजारत सौंप दी। लेकिन आप ईमान के बाद भी, इस्लाम के बाद भी तिजारत करती रही। इससे पता चला औरत ऐसे कारोबार, ऐसी तिजारतें कर सकती है जो घर के अंदर बैठकर होते हैं, जिसमें सामने नहीं जाना पड़ता है, मर्दों से नहीं मिलना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पर घर बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ें जो कि लिख कर देने की शक्ल में हो सकती है, शौहर की मदद की शक्ल में हो सकती है कि शौहर का काम करके आता है, आपसे कुछ वर्क, ये तो हो सकता है। लेकिन निकल कर मर्दों की तरह दुकानों पे बैठना या ऑफिसों को जाना या स्कूल कॉलेज में जाना, ये बहालत ज़रूरत, बहालत मजबूरी किया जा सकता है। जैसे कि अगर वुमेंस कॉलेज है कहीं, तो ज़ाहिर सी बात है औरत टीचर की ज़रूरत है, वो तो ठीक। औरतें हैं जो बीमार होती है या उनको औलादें पैदा होती है तो डॉक्टर की ज़रूरत है, तो ये तो ज़रूरी है, इसलिए कि फिर औरतें नहीं होंगी तो कौन करेंगे, ठीक। तो ये तो ज़रूरी शोबे हैं। इस तरह औरतों के कपड़े सीने का मामला है तो औरतें ही सींगे, तो ज़ाहिर सी बात है टेलरिंग भी कर सकती है। तालीम का शोबा है, मेडिकल का शोबा है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और भी शोबे जहाँ औरत कूद पड़ती है, जहाँ ज़रूरत नहीं है उसकी। तो मैं ये कहूँगा जहाँ ज़रूरत है, जहाँ मजबूरी है, उसमें तो कोई हर्ज नहीं, या घर बैठे पीछे से मदद करने में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिस तरह से मर्द कमाने का ज़िम्मा लेके चलता है, वैसा ज़िम्मा औरत का नहीं है। लिहाजा वो जिम्मेदारी जो शरीयत ने नहीं दी है, खामोखा अपने नफ्स पे ना उठाए। उससे होता ये कि मर्द नाकारा और नाहल बन जाते हैं और औरतें वो काम लेते हैं। जब उनको दिख गया कि बहुत आराम से मिलता, फिर क्या? तो लिहाजा ज़िम्मा मर्दों का है, बहालत ज़रूरत, बहालत मजबूरी औरत कर सकती है। कुर्बानी का जब मसला आता है तो ये कि यानी ये बड़ी जानवर के जो है 7 हिस्से डालते हैं, क्या ये दुरुस्त है, या फिर 4 लोग मिलके एक गाय को अगरचे दे सकते हैं? उन्वान से मुतालिक या कोई उसूली बातें अगर आप वो करें तो ज़्यादा अच्छा, फ़िक़ही मसाइल से हटकर। सवाब के ताल्लुक से कितना मिलता है, या फिर मरने के बाद अगरचे कोई उनका वारिस उसको सदका करता है तो उसके मुकाबले में कौन सा सवाब ज़्यादा मिलता है? देखिए, खर्च करेंगे नहीं करेंगे पहली चीज़, और अगर वारिस कुछ खर्च करते हैं तो सवाब वारिस को भी मिलता है और जिसने कमाया उसको भी मिलता है। अगर वो उसके पैसे में से करते हैं, मिसाल के तौर पर एक इंसान मरते वक्त 100 रुपये छोड़ कर गया, 100 में से उसके वारिस अगर 10 रुपये खर्च करते हैं तो मैयत को मिलेगा, वारिस को भी, क्योंकि अब तो असल वारिस की है वो। तो मैं ये कहूँगा ज़िंदगी में जो खर्च करना कर दे, पता नहीं वारिस करेंगे नहीं करेंगे। बहुत सी बार तो मरने के बाद जनाजा भी नहीं उठाते लोग, बोलते पहले हिस्सा किसका होगा पहले बोलो। अम्मी मेरे पास रहते थे, अब्बा मेरे पास, तो ज़्यादा मेरे को मिलना है तो जनाजा ही नहीं उठाने देता हो। तो लिहाजा ज़िंदगी में जो किया जाए वो ज़्यादा अफजल है, मौत के बाद जो किया जाएगा वो भी सवाब मिलता है, लेकिन अफजलियत के एतबार से इंसान जो खुद कमा के खर्च करे वो ज़्यादा अफजल है बनिस्बत उसके मरने के बाद उसके नाम से खर्च किया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद ज़मीर और पेशे से मैं एक मुअल्लिम हूँ। आज जो दुनिया के अंदर एक एक कंट्री, इस्लामिक कंट्री के ऊपर जो गैरों के हमले होते हैं, ये आजमाइश है या आज़ाब है? अगर आज़ाब है तो उम्मत मुसलमान के लिए आपसे क्या नसीहत?
ان پر حملے ہو رہے ہیں, مختلف مصائب میں نظر آ رہے ہیں, یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ دیکھیے پیمانہ اور اصول یہ ہے, دین پر چلو گے تو آزمائش آئیں گی, دین کو چھوڑو گے تو عذاب آئیں گے. اب ہر شخص اپنا محاسبہ اپنی نفس کو چیک کر لے, اپنے آپ کو چیک کر لے, کیا واقعی میں ہم دین پر چلنے کی وجہ سے مصیبتیں آ رہی ہے, آزمائش ہے, یا چھوڑنے کی وجہ سے یہ عذاب ہے؟ اکثر الا ماشاء اللہ, میں ہر کسی پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں, الا ماشاء اللہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر اپنے اعمال کو اگر میں بھی دیکھ لوں تو شرمندہ ہوں گا, الا ماشاء اللہ, ہے نا. تو لہٰذا آج جو حالات ہو رہے ہیں الا ماشاء اللہ لوگوں کو چھوڑ کر, یہ ہماری جو ہے دین کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ عذاب جو اللہ کے آتے ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں, گناہوں کی وجہ سے. اس پر اگر آپ کو تفصیلی گفتگو دیکھنا ہے تو میں نے جو ہے ایک حال ہی میں ایک جو ہے اس پس منظر میں جو حالات گزرے الیکشن کے بعد, اس پر ایک عنوان ایک بیان دیا تھا, مسلمانوں کے برے حالات ذمہ دار کون, ٹھیک, یا انسان پر اور انسانی سماج پر گناہوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ گناہوں کا ہمارے نتیجہ یاد رکھیں. اس معاملے میں کیا مشورہ دوں گا؟ تو سب سے پہلے میں یہ مشورہ یہ دوں گا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن کی آیت کی طرف ہم سب جو اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے مل کر تھام لیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ نے کہا ہم سب مسلمان ہیں, مسلمانوں سب مل کر اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا, آپس میں تفرقہ نہ کرنا. تو آج یہ زمانہ آ چکا ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو تھام لیں بلا تفرق کی, اور اپنے گناہوں پہ خوب روئے, خوب نادم ہو, خوب توبہ کرے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ رات میں فرمایا کہ ہم نے لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا, کسی کو جو ہے زمین میں غرق کیا, پانی میں غرق کیا, کسی کو زمین میں دھسا دیا, کسی پر آسمان سے آگ کی بارش کی, کسی پر ایسی تیز اور تند ہوائیں چلائی جس سے وہ ختم ہو گئے, دنیا سے اکڑ گئے, اور کسی کو چیخنے آدھا پہنچا اور ایک آواز سے وہ مر کر گر گئے. ان تمام کو ہم نے ان کے گناہوں کی بس پکڑا. لہٰذا گناہ بہت برے اثرات رکھتے ہیں انسانی زندگی پہ. تو سب سے پہلا کام آج جو ضرورت ہے ہمیں اللہ کی کتاب کو تھام کر اس پہ عمل کرنے کی. ظاہر سی بات ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق, اور اپنے گناہوں سے کثرت سے اللہ سے توبہ کرے, یہ بہترین طریقہ ہے. اس لیے کہ قرآن میں ایک ہی ایسی قوم کا واقعہ ہے جس نے عذاب کو سمجھ لیا تھا, اور وہ قوم ہے قوم یونس. یونس علیہ السلام کی قوم پہ جب بادل آئے, دوسری قوم پہ جب بادل آئے تو قومیں خوش ہو گئی کہ آج بارش ہوں گی, فصلیں اگیں گی. قوم یونس نے اندازہ لگا لیا یہ بادل آزمائش کے, یہ بادل عذاب کے ہے, یہ بادل رحمت کے نہیں ہیں. فوراً رب کے حضور توبہ کی, اللہ نے ان بادلوں کو, ان عذاب کو ہٹا دیا. اور یونس علیہ السلام جب تک بستی چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ یہ سمجھے کہ عذاب آنے والا ہے نا, پورا واقعہ آپ پڑھ سکتے تھے. وہ ایک ہی قوم تھی. تو لہٰذا جو حالات اس ملک, ان شہروں پہ, ہمارے مسلمان بستیوں پر اور مسلمان ممالک پہ آ رہے, یہ دلیل ہے ہمارے گناہوں کا پیمانہ بہت لبریز ہو گیا ہے. سخت توبہ کی, استغفار کی ضرورت ہے, اور کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی ضرورت ہے. اور ہر وہ کام جو کتاب و سنت سے ہم کو ہٹا رہا ہے اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے, ورنہ کہیں غفلت کی زندگی میں نہ جیتے رہے اور اچانک موت آؤچ کے یا آ لے جائے, یا ایسا ہو کہ اللہ کو کوئی عذاب آسمان سے, زمین سے, یا قوموں پر ٹوٹ پڑنے کی شکل میں آ جائے, پھر توبہ کرتے رہ جائیں گے تو بہت لمبا پسنا پڑتا ہے اس میں آ جائے. تو لہٰذا ہم گناہوں سے معافی مانگیں اور کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد سہیل ہے, میں انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہوں. میں آپ کو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میں دعوتیں دیتے وقت مسلمان غیر مسلمان کو دے سکتا ہے یا مسلمان کو ہی دے سکتا ہے؟ سوال کیا کہ دعوت دین کیا مسلمانوں کو دینا ہے یا غیر مسلموں کو دینا ہے؟ تو دیکھیے, دعوت کا معنی, دعوت جب بھی لفظ ادا کیا جائے گا اس کا معنی یہی ہوتا ہے کسی کو بلانا ایک ایسی چیز کی طرف جس کا وہ حامل نہیں ہو. عام طور سے دعوت دین اگر آپ یہ بھی کہیں کہ مسلمانوں کو دی جا رہی ہے اور غیر مسلموں کو, تو درست ہے, بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس میں. کیوں؟ تو اصطلاح کے اعتبار سے, ڈیفینیشن کے اعتبار دعوت کا معنی ہوتا ہے کسی کو بلانا. تو بلایا تو مسلمان کو بھی جاتا ہے, بلایا تو غیر مسلم کو بھی جاتا ہے. لیکن جب خاص طور سے کہا جائے گا تو دعوت کا لفظ غیر مسلموں کے لیے ادا ہوگا کہ غیر مسلموں کو دعوت اسلام دی جائیں گی. مسلمان چاہے کتنا بھی بگڑا ہوا ہو اس کی اصلاح کی جائیں گی. ہاں, ایسا مسلمان جو اسلام کو چھوڑ کے بت پرستی میں لگ گیا ہے اس کو تو یقیناً پھر دعوت کی ضرورت ہے.
لیکن عام اعتبار سے جب مسلمانوں کی اصلاح کی جاتی ہے اسے اصلاح کہیں گے ہم، یا مسلمانوں میں کوئی بگاڑ ہے اس کی ہم اصلاح کر رہے ہیں، لیکن دعوت کا لفظ جب خاص طور سے ادا ہوگا تو وہ غیر مسلموں کے لیے ہوگا، لیکن عام طور سے عربی کے ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے وہ مسلم کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور غیر مسلم کے لیے، لیکن خاص طور سے جب ہوگا دعوت اسلام تو اس کا معنی ہوگا غیر مسلموں کو بلانا، اس لیے کہ مسلمان تو آلریڈی قبول کر چکا ہے دعوت، اب اس میں جو بگاڑ ہے اس کی اصلاح کی جانی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا دونوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، خاص اس میں صرف غیر مسلموں کے لیے استعمال ہے۔ ہم لوگ سے ایک سوال آیا ہے خصوصاً ہمارے گاؤں کے اور ہمارے آزو بازو کے خلیل کے تعلق سے، یہ جو شادی بیاہ کے جب موقع کے لیے جاتے تو یہ سید گھرانے کے بچے کو جو ہے نہیں کرنا شادی، اس وجہ سے جو ہے ہمارا نقصان ہو جاتا ہے ایسا بول کے، اور شادی کے جو بھی میرج لنک بیورو ہوتے ہیں وہ ہے نا رشتہ کم کر دیتے ہیں، یعنی ان کے رشتے زیادہ عمر تک بھی جو ہے ان کے رشتے پکے نہیں ہوتے۔ تو اس کا سچ مچ میں سید کا کیا مرتبہ ہے اور یہ کون سی طرح کی بات ہے، ذرا وضاحت کیجیے۔ سید گھرانے کے تعلق سے، میرے ہی تعلق سے، کہ سید لوگوں کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا یہاں انہوں نے بتایا کہ نکاح نہیں ہوتا اس لیے کہ بچوں کی عمر زیادہ ہوتی، لوگ نکاح کرنے سے ڈرتے تھے کہ سید بچی کچھ ہو جائے تو فلاں ہو جائیں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ صرف سید نہیں ہوتے ہیں، یاد رکھیں، اس لیے کہ سید کا معنی ہوتا ہے آقا، بڑا، استاد، ماسٹر، اس طرح کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ عربی میں۔ جیسا کہ اگر میں کسی سے کہوں یا سیدی تو اس کا معنی ہوگا ہے میرے بڑے، شاگرد استاد کو بھی کہتا ہے یا سیدی، میرا ایک سوال ہے میرے بڑے ذرا مجھے بتائیے، سمجھ رہے آپ؟ لیکن اللہ کے رسول کی خاندان والے بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لگاتے ہیں، لیکن یہی نہیں ہے صرف، اس لیے کہ بہت سارے عرب کے قبائل ہیں جو بنو ہاشم کے ہیں اس میں سید نہیں لگاتے ہیں، ہاشمی ہے، قریشی ہے، حبیبی ہے، سید بھی اس میں آتے ہیں۔ بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہونے کی فضیلت تو ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ دوسری لڑکی کو تنگ کرتے سید کو تنگ کرے تو عذاب آئے گا، ایسا نہیں ہے، آپ کس کو بھی تنگ کرو عذاب آئے گا۔ اللہ کا اصول دو نہیں ہے نا کہ سید خاندان کے لیے الگ اصول کہ تم کو تنگ کیا تو جلدی عذاب۔ اللہ کیا کوئی منسٹر ہے کہ نہیں اس کے گھر والے ہیں تو جلدی کام اور دوسروں کے ہے تو دیر سے کام؟ نہیں، سید کی لڑکی تنگ نہیں کر سکتے، مطلب دوسروں کو تنگ کرنے لا رہے آپ، نہیں سید کی لڑکی سے مانگ نہیں سکتے، دوسروں سے مانگیں گے آپ، ہے نا؟ تو بہرحال یاد رکھیں سید کی، اللہ کے رسول، سید ہو یا نہ ہو، اللہ کے رسول کے خاندان سے جو بھی لوگ ہیں جس بھی نام سے دنیا میں پہچانے جاتے ہیں ان کا عزت احترام تو کرنا ضروری ہے، یہ بات بالکل طے ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے محبت کی۔ کل میں نے ایک بات رکھی تھی، نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جن چیزوں سے نبی نے محبت کی ان سے ہم بھی محبت کریں، تو نبی نے اپنے خاندان سے، آل اولاد سے محبت کی، لہٰذا ہم بھی ان سے محبت کرنی چاہیے، یہ بات تو ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ غلط بات یہ بھی ہوتی ہے کہ سید گھرانے کے لوگ دوسروں کو لڑکی دیتے بھی نہیں، جس کی وجہ سے اب لوگ کرتے بھی نہیں، یہ بھی مسئلہ ہوگا، سید صرف سید سے شادی کریں گے، یہ سب باتیں یاد رکھیں بے بنیاد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن کا نکاح ایک آزاد کردہ غلام سے کیا تھا، زید بن حارثہ سے۔ زید غلام حبشی آزاد کردہ، آپ نے اپنی پھوپھی قریش کی لڑکی دی تھی، اب رسول کی خاندان کی لڑکی ہو، اور بعد میں کیا ہوا ہم جانتے، طلاق ہو گئی وہ، اس وجہ سے نہیں کہ دونوں الگ خاندان تھے، اللہ کو یہ بتانا تھا کہ سگے بیٹوں کے علاوہ صرف بیٹوں، کسی کو پالنے سے بیٹا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ زید بن حارثہ کو لوگ زید بن محمد کہتے تھے۔ جب طلاق دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس لڑکی سے نکاح کر لیا، وہ امہات میں سے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ طلاق کے بعد اس سے پتہ چلا، اللہ نے قرآن میں کہا کہ تمہارے سگی سلبی بیٹوں کے علاوہ کسی کو اپنا بیٹا نہ کہو، مطلب یہ پتہ چلا قیامت تک کے لیے گود لینا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے شادی کی نا، یہ نہیں کہا رہے تم تو غلام ہیں، تم کیا کر سکوں گی، یہ تو سید آپ کی خاندان سے ہے نا، پھوپھی زاد بہن، سمجھ رہے آپ؟ تو کوئی خاص فضیلت اس معنی میں نہیں ہے کہ شادی بیاہ کے ہاں خاندان سے محبت کرنا چاہیے، الگ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا پھر بولتے سید کی سید سے شادی ہونا، اور بہت سارے یہ تمام کو بولتے توہام، وہم۔ جیسے مثال کے طور پر میں اپنی شادی کی بات کروں، جب میں نے نکاح کا ارادہ کیا تو بہت سے لوگوں میں چلن تھا کہ سید سید سے نکاح کرنا چاہیے، ٹھیک؟ تو میں نے ایک گھرانے میں نکاح کے لیے پیغام بھیجا جو کہ پٹھان خاندان سے تھے، ڈیرہ اسماعیل خان سوات کے رہنے والے، ان کو رشتہ بھیجا تو لوگوں نے کہا رشتہ نہیں چلیں گا، دونوں میں سے کوئی مر جائے گا جلدی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیتے اس کو بھی کر کے، کون مرتا ہے جلدی، پٹھان مرتا ہے سید مرتا ہے، ٹھیک؟ نہیں مر جاتے، رشتے نہیں چلتے، کہ یہ تب توہام ہے، بہرحال میرے خاندان میں لیکن لوگوں میں۔ پھر میرے نکاح کا میں نے کہا کہ میرا نکاح ہفتے کے سنیچر کے دن کروں گا میں۔ کسی نے کہا کیوں، جمعہ کیوں نہیں؟ میں نے کہا جمعہ کو سبھی کرتے ہیں نا،
सनीचर को क्यों नहीं करेंगे अपन, ताकि बताए लोगों को सनीचर को भी निकाह होता है। मैंने एक पठान लड़की से निकाह किया, सनीचर को किया, और मुझे औलाद नहीं हुई उसके बाद फिर कई ज़माने तक। लोग देखो हम तो पहले बोल रहे थे ना कि दोनों में से कोई एक मर जाएगा, देखो मरे तो नहीं, औलाद नहीं हुई। ये सब तवहाम है, याद रखिए, ये वहम है। ठीक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाद में औलाद भी नवाजी मुझे। ठीक, तो ये सब वहम है, तवहाम। तो बहुत सी बार ख़ानदान वाले अपने आप को इतना बड़ा बता देते कि लोग करते नहीं। लेकिन याद रखिए, जैसा ये सोच के कोई शादी नहीं करा कि सैयद घराने की कोई ख़ास अहमियत है, हम उस लायक नहीं हैं। तो मैंने मिसाल दे दी, अल्लाह के रसूल ने ज़ैद बिन हारिसा गुलाम से अपने ख़ानदान की लड़की का निकाह किया था, जो कि जाहिर सी बात है वो सैयद की घराने में और ये गुलाम थे घराने में। तो जब ये हो सकता है तो उससे अफजल कोई नहीं, ये सहाबा थे। तो बहरहाल शादी के मामले में ख़ानदान हसब नसब का कोई सिस्टम इस्लाम में नहीं है, बिरादरी वाला। और ये सैयद छोड़िए, आप हर बिरादरी में मसला है आजकल कि फ़लाँ बिरादरी फ़लाँ, बागबान को देंगा, कुरैश को देंगा, सैयद को देंगा, पठान को देंगा, बेग को देंगा, और भी ख़ानदान जो भी आप क्या सोचते हैं। ये इस्लामी तरीक़ा नहीं मेरे भाइयों। इस्लाम ने तो हसब नसब के सब रिश्तों, सब ये जो पैमाने थे जो अरबों में ऊंच नीच के ख़ानदानी ख़त्म कर दिए। सब इंसान बराबर है, लिहाजा किसी सैयद लड़की से निकाह करना कोई गलत चीज़ नहीं है। इसलिए अगर आप ये नीयत से नहीं कर रहे कि उसका एहतराम नहीं कर पाओगे, तो आप इसका दूसरे का भी नहीं करोगे, तो क्या अल्लाह दूसरों के एहतराम नहीं करने का आपको अज़ाब नहीं देगा? सभी का है। तो लिहाजा ऐसा कुछ नहीं है। और सैयद घराने से यकीनन अल्लाह के रसूल के घराने से मोहब्बत रखनी चाहिए, लेकिन उसका ये तकाजा नहीं कि आप शादी ना करें, कि इतनी नहीं भाई बहुत मोहब्बत है, दूरी रखो इन बच्चियों को अपने, ऐसा नहीं है। तो लिहाजा लोग समझे, और इस्लाम में ख़ानदानी ऊंच नीच के बुनियाद से निकाह का कोई ताल्लुक़ नहीं है। लिहाजा कोई भी किसी से भी निकाह कर सकता है, शर्त इस्लाम और ईमान है सिर्फ। मेरा सवाल ये है कि एक आदमी थे ईमान के पक्के और उनकी मौत अचानक आ चुकी थी, उनके पास मौका नहीं था अल्लाह से माफ़ी मांगने की। उनकी तरफ से उनकी बीवी दुआ मांगती है कि ये माफ़ करने की, क्या ये दुआ कबूल हो सकती है उनकी बीवी की तरफ से? कर ले और इंसान हर वक्त तौबा कर ले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह से शाम तक 70 मरतबा या 100 मरतबा तौबा करते। बहरहाल सवाल ये था, नहीं कर पाए, क्या करें? अल्लाह का जो मामला था उस मामले में तो हम तौबा और इस्तिग़फ़ार उनसे कर सकते हैं उनके बदले में, इसलिए कि अहले सुन्नत वल जमात, सहाबा की जमात का ये अक़ीदा था कि इस्तिग़फ़ार दूसरों के लिए किया जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुनन निसाई की रिवायत, आपने फरमाया मुर्दा पड़ोसी दुआ करे उसके लिए, मग़फ़िरत की, उस पर रहम की, वैसे ही जैसा एक डूबता हुआ इंसान तिनके का सहारा मांगता है। तो लिहाजा कोई भी इंसान दूसरे के लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सकता है, लिहाजा उनकी बीवी भी उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर सकती है। लेकिन ये मग़फ़िरत, ये गुनाह वही माफ़ होंगे जो अगर उनकी नीयत थी तो तौबा करना चाहते थे लेकिन नहीं हुआ। ये बस समझ रहे आप बात को। लेकिन अगर उनकी नीयत नहीं थी तो फिर कोई बीवी का इस्तिग़फ़ार फ़ायदा नहीं देने वाला। दूसरा जो है, अगर उनके बंदों के हक़ उन्होंने अगर मारे होंगे, या अल्लाह के हक़ की बात हो रही, बंदों के हक़ मारे होंगे, तो बंदों के हक़ तो बंदा खुद इस्तिग़फ़ार करे या दूसरे करे तो भी वो माफ़ नहीं होते जब तक कि हक़ वापस ना किए जाए। देना होगा भाई घर ले लो, वरना इस्तिग़फ़ार को फ़ायदा नहीं होगा। समझ रहा? बंदों के हक़ लौटा कर तौबा करनी होंगी, और अल्लाह के हक़ में बहरहाल सभी, मतलब मैं आप सब एक दूसरे के लिए हम इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुर्दा इंतज़ार करता है हमारे इस्तिग़फ़ार और उसके लिए तौबा के लिए, ताकि जो जैसा एक डूबता हुआ तिनके का सहारा डूबता है, तो लिहाजा उनकी बीवी इस्तिग़फ़ार कर सकती है। लेकिन अगर बंदों का मामला हो तो बंदों के मामले को चुकाना होगा, इसके बगैर उसकी माफ़ी नहीं होती है। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम जयउल खान है, मैं 9th क्लास स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि अजान से पहले हम कहीं पर जा रहे हैं कि हम अजान से पहले नमाज़ पढ़ सकते हैं क्या? तो अजान से पहले आप मतलब नमाज, मिसाल के तौर पर समझ लीजिए आपके इलाके में ज़ोहर का वक्त शुरू हो रहा है 11:50 पर, लेकिन अजान होती है 1:15 बजे, जमात खड़ी थी 1:30 बजे और आपको जाना है, तो 11:50 के बाद से ज़ोहर का वक्त चालू हो गया। अगर आपको सफ़र पे जाना है तो आप नमाज़ पढ़कर जा सकते हैं, समझ रहे आप? लेकिन जैसा फजर का मामला है, फजर के मामले में अगर समझो अव्वल वक्त की अजान होती है आप, तो उससे पहले नमाज नहीं पढ़ सकते। तो किसी भी नमाज का अगर वक्त हो गया है तो आप नमाज को अदा कर सकते हैं, अजान होना नहीं होना ज़रूरी नहीं है, समझ रहे आप बात को? लेकिन अगर किसी जगह अव्वल वक्त अजान दिया, जैसा सऊदी अरब जाइए आप, अव्वल वक्त अजान होती है, तो वहाँ अजान से पहले नमाज नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? इसलिए कि वहाँ अव्वल वक्त 11:50 को अगर ज़ोहर का वक्त शुरू होता है तो 11:51 को अजान चालू हो जाती है, समझ रहे?
لیکن ہندوستان میں دیر سے ہوتی تو لہٰذا اگر وقت ہو گیا ہے تو نماز پڑھ کے آپ نکل سکتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ معراج کے روزہ اور شب برات کے روزہ کیا نفل میں رہ سکتے ہیں؟ معراج کی رات کے بعد اللہ کے رسول نے روزہ رکھا، ایسی کوئی صحیح روایت ثابت نہیں، بلکہ صحابہ کہتے ہیں اور صحابہ کے 10 اقوال ہیں معراج کب ہوئی بول کر، 10 اقوال، فکس ڈیٹ بھی نہیں ہے اس کی۔ کسی نے کہا ہجرت نبوت کے پہلے سال، کسی نے کہا 5ویں سال، کسی نے کہا 10ویں سال، کسی نے کہا ہجرت سے 16 مہینے پہلے، کسی نے کہا 14 مہینے پہلے، کسی نے کہا 12 مہینے پہلے، سمجھ رہے آپ بات؟ تو لہٰذا اس کی فکس تو ڈیٹ ہی نہیں پتہ ہے، تو پھر کیسے روزے کی بات آئیں گے نا؟ تو لہٰذا یہ روزہ سنت سے ثابت نہیں، یاد رکھیے۔ عارف ہے، میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں ذاکر نائک صاحب کے کئی بیان سنتا ہوں، میں ان کا فین ہوں، تو میں چند لوگوں سے سنا ہوں کہ وہ حق پر نہیں ہے اور وہ کافر ہے، کیا آپ مجھے بول دیں کہ وہ حق پر ہے یا نہیں؟ آپ اندازہ کر لے سکتے ہیں۔ علماء یہاں تک لکھتے ہیں کہ کسی کافر کو بھی کافر بلا کر نہیں پکارنا چاہیے، اس کو اپنے نام سے آپ پکار سکتے ہیں۔ کافروں کی جماعت کو کافر کہنے میں کوئی حرج نہیں، علماء کہتے ہیں، لیکن ایک ذاتی طور سے ایک اکیلے کافر کو کافر بولنا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے اسلام سے وہ دور ہو جائیں گا اور قبول کرنے والا بھی نہیں قبول کریں گے۔ جماعت کو بول سکتے ہیں آپ کی کافروں کی ایک جماعت ہے، لیکن ایک انسان کو ہے کافر بولنا درست نہیں ہے۔ جب علماء یہ لکھ رہے ہیں کہ ایک انسان کو ذاتی طور سے کہنا درست نہیں، اور صحابہ نے کبھی نہیں کہا، ہم کیسے کسی انسان کو کافر ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجیے، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا جب کوئی انسان اپنے بھائی کو ہے کافر اور ہے منافق کہہ کر پکارتا ہے، وہ بات نکلتی ہے اور سامنے والے سے جا کر ٹکراتی ہے، اگر وہ آدمی نہ ہوا کافر اور منافق تو بات نکلتی ہے اور زمین کی ہر چیز کو ٹکراتی ہے، آسمان جاتی ہے، آسمان میں اس کے لیے دروازے کھولے نہیں جاتے ہیں، پھر وہ زمین پر آتی ہے اور اسی انسان کو لگ جاتی ہے جس نے وہ کہی تھی، ہے نا؟ تو اگر کوئی کسی کہہ رہا ہے کافر تو وہ بات جائیں گی اس کے طرف، وہ نہ ہوا تو زمین و آسمان کے خلادوں کو وہ دیکھیں گے، آسمان میں جائیں گے، دروازے نہیں کھولے جائیں گے، زمین پہ آئیں گے، اس کو لگ جائیں گے جس نے کہا۔ تو میں ہمیشہ یہ کہوں گا بہت احتیاط کیجئے کسی کو بھی کافر کہنے میں، یاد رکھیے اپنے مسلمان بھائی کو، ٹھیک؟ اور میں نہیں جانتا ہوں کہ کسی نے من جملہ کسی جماعت یا کسی مسلک نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو کافر کہا، من جملہ۔ افراد کے طور پہ لوگوں کو عقل نہیں ہوتی، کچھ بھی بک دیتے کسی کے بارے میں، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ تو من جملہ کسی نے بھی ایسا کوئی فتویٰ یا ایسی کوئی چیز جاری نہیں کی کہ ایک جماعتی طور سے کہ بھائی یہ کافر ہے۔ جو کچھ یہ کہا کہ بھائی یہ مسلک پہ نہیں ہمارے، یا یہ درست نہیں کرتے، یا فلاں چیز میں اختلاف ہے، ان اختلاف سے کے معاملے میں ان سے بات کی جا سکتی ہے، اصلاح کی جا سکتی ہے، لیکن کسی مسئلے میں اختلاف کی بنیاد پر کوئی مسلمان کافر نہیں ہوتا ہے۔ تو جہاں تک میں کہہ سکتا ہوں یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہے، اور حق پہ ہونے کا معاملہ ہے، ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن کون حق پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کو سینے تک دفناتے اور مرد لوگوں کو کمر تک دفناتے، ایسا کیا دفناتے ہیں؟ کی جاتی ہے نام جو ہمارا گاؤں میں وہ جیتا ہے مسلمان کا طریقے پہ، لیکن وہ اس کا طریقہ تو اور ہے، وہ ہر اتوار کو کئی پرارتھنا ہوتا ہے کرسچن کا، وہیں پر گاڑی ہکالتا، اس کے بیوی بچے سب پرارتھنا کو جاتے رہتے، پھر وہ تو رہتا ہے مسلمانوں میں، پھر اس کا انتقال کے بعد اس کو ادھر ہمارے قبرستان میں دفنانا یا اس کا کرسچن کا اس میں دفنانا؟ تو میں اس معاملے میں کہوں گا وہ اپنے آپ کو کہتا کیا ہے وہ دیکھا جائے گا پہلے، کیا وہ مسلمان ہے کہتا ہے اپنے آپ کو؟ اگر وہ مسلمان کہتا ہے اور اس کے عمل اسلام کے مطابق ہے تو پھر ٹھیک، اگر وہ صرف کہتا ہے لیکن عمل مکمل اس کا عیسائیت پر ہے تو ظاہر سی بات ہے مسلمان نہیں ہے، اس کو عیسائیوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اس وقت میں جب اس کا انتقال ہوگا وہاں کے علماء طے کرے کہ وہ کیا تھا اور اس وقت کیا سلوک کرنا چاہیے، زیادہ بہتر ہے۔ کوئی آدمی اللہ سے کہا کہ میرا کام یا میرا گھر ہو جائے یا ضروری کام کوئی ہو جائے تو میں 10 آدمیوں کو کھانا دے لوں گا، تو لاپتہ میں اس کا موت ہو گیا اور وہ کہا ہوا بات سوائے اس کو کسی کو بھی نہیں پتا، تو بات کا کیا ہوگا؟ تو بہرحال پھر یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے کہ اللہ اس کا کیا کرے گا، اس لیے کہ نظر کا پورا کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لیکن اگر اس کی نیت تھی وہ کر نہیں پایا کسی وجہ سے تو اللہ اس کی نیت کو دیکھیں گا اور انشاءاللہ اس کی نیت کے مطابق فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر عام حالت میں کسی کو پتہ چل جائے کہ اس کی نیت تھی تو اس آدمی کو کام ہے، اس کے وارثوں کو کام ہے 10 لوگوں کو کھانا کھلا دینا، لیکن کسی کو بھی نہیں پتہ تھی اور مر گیا تو اللہ اس کی نیت کو دیکھیں گا پوری کرنے کی تھی
یا نہیں تھی اور کیوں نہیں کیا. اگر پوری نیت تھی تو دیکھیں گا اور اللہ کا اور اس کا معاملہ اللہ اس کا پھر کیا کریں گے. لیکن عام حالت میں نظر کا پورا کرنا واجب ہے. وہ نہ کر پائے آپ کو پتہ چلے تو وارثوں کا کام ہے اس کی نظر کو پورا کرے. اندر تو زیادہ تر 90% زیادہ لوگ جو ہے مسلمان ہیں اور اسلامی معاشرہ ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ اس کو رسم سمجھے یا پھر ایک کلچر ہمارا تہذیب سمجھے کہ ہم رمضان اور بقرعید کے علاوہ بھی بہت سارے فیسٹیولز کو جو ہے کرتے ہوئے آتے ہیں. کیا اس کا بے علمی میں کرنا ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ وضاحت کیجیے. رمضان بقرعید اس کے علاوہ اگر ہم لاشعوری میں اگر وہ تہوار مناتے ہیں تو کیا گناہ گار ہوں گے یا درست ہے؟ تو یاد رکھیے تاکہ وہ دین ہم تک پہنچا دے. پھر کتابیں بھیجی, کس لیے بھیجی؟ تاکہ ان کے جانے کے بعد دین سمجھ میں آئے. ان کے اقوال کو محفوظ رکھا, حدیث کے شکل میں کیوں رکھا؟ تاکہ ہم دین کو سمجھیں. اس کے بعد بھی ہم کہیں ہم تک اگر یہ نہیں پہنچا, کسٹم پہ عمل کر رہے ہیں تو یہ دلیل نہیں ہے عذاب سے بچنے کی. تو لہٰذا اصل اسلام کے ہم کو جاننے کی ضرورت ہے. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ کوئی تہوار اسلام میں نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ کسٹم کے طور پہ, رسم کے طور میں ہمارے علاقے میں چلتا ہے اس طور پہ منائیں گے تو گناہ گار ہوں گے. اس لیے کہ اسلام کو سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے, جیسا ایک غیر مسلم ہے, اللہ اس کو روز قیامت پوچھیں گے اسلام کو کیوں نہیں جانا, ظاہر ہم سے پوچھیں گے نا, مسلمان پیدا ہوئے تھے پھر کیوں کر کے آئیے غلط عمل. تو لہٰذا ہمارا کام ہے ہم چیزوں کو جانیں, حقیقت میں دین کیا ہے اس کو سیکھیں, سمجھیں اور اس کے مطابق جو ہے ہم جو ہے عمل کریں. اس پروگرام کو سنا, امید کرتا ہوں کہ آپ نے بات کو سمجھا اور اپنی زندگی میں اس کو لانے کی بہرحال کوشش کریں گے. تمام وہ لوگ جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا اور تمام ان لوگوں کو جو والنٹیئرس تھے, ویسے مجھے کہا نہیں گیا لیکن بہرحال میں پھر سے اپنے طرف سے شکریہ ادا کر رہا ہوں ان لوگوں کا. تمام وہ لوگ جو آئے, جنہوں نے سنا, جنہوں نے کام کیا, جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا, مینیج کیا, اللہ رب العزت جو ہے ان تمام کو اس کا اجر دیں گا. اور ہمیں ایک جو ہے ایک سماج ہونے کے ناطے, ایک مسلم بستی ہونے کے ناطے ایسی چیزوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے, ایسے پروگرام منعقد کرنا چاہیے جس سے ہمارے ایمان میں اور اس میں تازگی پیدا ہوتی ہے, جوش آتا ہے. تو بہرحال ایک اچھا قدم تھا نوجوانوں کا. اللہ تبارک تعالیٰ تمام لوگوں کو جو اس میں شریک ہوئے, جنہوں نے تعاون کیا, جنہوں نے مدد کی, ان تمام کو جزائے خیر اس میں جو ہے عطا کرے. بہرحال میں اپنی بات کو بہرحال اسی پہ ختم کروں گا. جزاک اللہ خیر. اب شکریہ ادائیگی کے لیے میں ہمارے ادارے سل کے پریزیڈنٹ جناب جابر محمد کو بلانا چاہوں گا کہ وہ ووٹ آف تھینکس کو پیش کرے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے جو موقع مجھے دیا گیا تھا میں اس کا شکر گزار ہوں, اور کسی کی اگرچہ تعریف ہو سکی تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا کی تعریف ہے, اور کسی کی شکریہ ادائیگی ہو سکی تو وہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکریہ ادائیگی ہے, کیونکہ اس کے رحم کے اور اس کے کرم کے علاوہ ہم ایک قدم بھی جو ہے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. آج 2 دن کا یہ اجلاس جو ہے آج سے ختم ہو رہا ہے, اس کو اتنا کامیاب بنانے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے انتہا فضل و کرم ہمارے ساتھ تھی. اور اس کے بعد بڑی زحمت کے ساتھ جو ہے اورنگ آباد مہاراشٹر سے یہاں تک تشریف لائے ہیں ہمارے ایڈوکیٹ فیض صاحب صاحب, میں ان کا بھی شکریہ ادائیگی کرنا چاہوں گا کیونکہ ہمارے بلاوے پہ لبیک کہے اور ہم تک بات کو پہنچانے کے لیے آ گئے. اس کے بعد میں ہمارے یہاں کے مسجد امن کے کمیٹی کی بھی شکریہ ادائیگی کرنا چاہوں گا جو ہمارے ہر پروگرام میں ہمیں ساتھ دیتے ہوئے آتے ہیں. اور اسی طرح سے خصوصاً یہ جگہ کے مالک جو ہے مرحوم امان اللہ صاحب, جب ہمیں جنوری میں پروگرام کرے تھے تو آپ تھے ہمارے ساتھ, لیکن آج جو پروگرام ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. اللہ ان کی مغفرت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اور اسی طرح سے جگہ کو جو ہے پرمیشن لانے کے لیے ہمارے ویلڈنگ بابو صاحب بھی بہت محنت کرے تھے. میں دعا کرتا ہوں کہ ویلڈنگ بابو صاحب کی نوکری میں جو ہے, کمائی میں جو ہے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور ان کے گھروں میں جو ہے رحمت سے نوازے. اور اسی طرح سے جو بھی حضرات ہمارے اس پروگرام میں تعاون فرماتے ہیں میں ان تمام لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادائیگی کرتا ہوں, کیونکہ آپ کے تعاون کے بغیر تو جو ہے یہ کام ہم انجام نہیں دے سکتے تھے. لیکن ہمیشہ جو ہے ہم پروگرام کو جب کبھی بھی کرنے کے لیے اٹھے تو انشاءاللہ تعاون کے لیے آپ تک آئیں گے. تو آپ کا یہ آخرت کا بینک جو ہے بھرتے ہوئے ہماری تعاون کرتے جائیے انشاءاللہ. ایسے کہ بہت سارے کام کو جو ہے ہم انجام دے سکتے ہیں. اور اسی طرح سے میں ہمارے CILL چندول اسلامک لٹریچر لائبریری کی پوری ٹیم کو جو ہے تہ دل سے شکریہ ادائیگی کرنا چاہوں گا. اور اس کے بعد چھوٹا سا ایک اعلان میں پیش کروں گا کہ باہر جو ہے فیض بھائی کے, فیض سید صاحب کے بہت سارے عنوان کے اوپر بات کیے ہوئے CDs اویلیبل ہے. وہ ایک CD کا جو ہے 50 روپے دام ہوگا. بہت سارے جو بھی عنوان آپ لینا چاہتے ہیں وہاں سے لے سکتے ہیں. اسی طرح سے UIRC یونیورسل اسلامک ریسرچ سینٹر کے تیلگو کے اندر جو ہے
ब्रदर शफी साहब और ब्रदर सिराजुर रहमान साहब जो कि जनवरी में यहाँ पे आ चुके हैं, उनके भी बहुत सारे सीडीज मौजूद हैं, उनको भी जो है लेते हुए जाइए। और बहुत सारी किताबें जो है जमात इस्लामी हिंद के ताल्लुक से एक साथी आए हैं किताबों को सेल के लिए, तो उनको भी जो है वो किताबें लेते हुए जाइए इंशाअल्लाह। और इसी तरह से मैं तमाम आने वाले माँ बहनों से मैं शुक्रिया अदायगी करता हूँ, क्योंकि आपका आना हमारे लिए हौसला अफजाई का ज़रिया है। क्यों ना तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले 7 बजे का वक्फा शुरू कर रहे थे, लेकिन किसकी भी आने के ना होने की वजह से जो है प्रोग्राम को थोड़ा देर वक्फा के साथ जो है शुरू करना पड़ा। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इंशाअल्लाह जल्द से जल्द हमारे प्रोग्राम में जो है जल्द से जल्द शामिल होने की कोशिश कीजिए। और मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला जितने भी हजरात ख़वातीन हजरात यहाँ पे बैठे हुए हैं और अब तक हमारे इज्तिमा को सुनते आ रहे हैं, तमाम हजरात के मर्द और ख़वातीन हजरात के घरों में जो है अल्लाह ताला रहमत से माला माल कर दे और इनकी तमाम गुनाहों को जो है माफ़ कर दे। अल्लाह ताला मुझे और आप और हमारी इस्लामिक लिटरेचर लाइब्रेरी की टीम की जो है मग़फ़िरत अता फरमाए और इसका नजात का जो है ज़रिया हमारे लिए बनाए। इसी तरह से मैं मेरा वक्त दिए जाने वाले हमारे जैद मासूम जो आज के जलसे के नाजिम है, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हमारे लाइट और जनरेटर के जो भी हमारे ज़िम्मेदार हैं हरीश और टीम, मैं उनका भी जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హరీష్ అండ్ టీమ్. చివరి మూమెంట్లో మీరు నిన్న వర్షం పడిన తర్వాత కూడా మేము చాలాసేపు ఆలోచించాము, చేద్దామా వద్దా, బయట చేద్దామా లేదా మసీదులో చేద్దామా అని. కానీ మధ్యాహ్నం నుంచి ఎండ కాసేసరికి మీ దాకా రావాల్సి వచ్చింది. మీరు వద్దనుకున్న ప్రోగ్రామ్ని మళ్ళీ వచ్చి మా కోసం ఇదంతా చేశారు. మేము చాలా రుణపడి ఉన్నాం మీకు. దీని ఫలితాన్ని కూడా దేవుడు మీ అందరికీ కూడా శాంతి శుభాలు కురవాలని నేను ఆకాంక్షిస్తున్నాను. इसी तरह से मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं मेरे इस बात को ख़त्म करता हूँ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आपसे बर्खास्त होता है. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. अल्लाह हमारे गुनाहों को जो है तू माफ़ अता फरमा, हमें जो है नेकी की तरफ जो है गामजन कर. हमसे जो ख़ताएँ और जो चूक हुई अल्लाह, उन ख़ताओं को, उन चूक को, उन गुनाहों को हमसे माफ़ कर. अल्लाह हमारे मसाइल और परेशानियों को हमसे दूर कर. हमें जो है ऐसी आजमाइश में ना डाल जिस आजमाइश को हम उठा ना सकें. हम तमाम को दीन की सही समझ और किताब व सुन्नत की सही समझ अता कर, ताकि उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियों को जो है संवार सकें. हम तो सबको तौफीक दे कि हम अपनी ज़िंदगियों को इस्लाम के मुताबिक ढालें. हमें तौफीक दे कि हम अपने बच्चों को जो है इस्लाम के मुताबिक उनकी परवरिश करें. हमें तौफीक दे कि हमारे माशरे को हम एक इस्लामी माशरा बनाएं और अपनी ज़िंदगियों को जैसे तू चाहता है अल्लाह उसके मुताबिक ढालने की हमें तौफीक अता फरमाए. अल्लाह जब तक हमें ज़िंदा रख, इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे. अल्लाह तमाम हमारे मसाइल को अल्लाह तू हल कर. चाहे कोई बीमार हो तो अल्लाह उसको शफाया भी दे. रिश्तों का मसला है बच्चों का, अल्लाह उनके लिए आसानी अता फरमा. कर्जदार लोग अल्लाह उनके क़र्ज़ की अदायगी के अंदर आसानी अता फरमा. और जब भी हमारा ख़ात्मा अल्लाह ईमान और इस्लाम पे हमारा ख़ात्मा हो. व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. Ya Habibi, Ya Rasuli, Ya Habibi, Ya Rasuli. Hear me a while, glimpse for a while how we have come to be here. Ya Habibi, Ya Rasul.